2 नंबरी पे मिनट लगता है, जितने बड़े बड़े मोर्चे आ जाएं, सालों के मोर्चे भी आ जाएं, मिनट के अंदर हम 2 नंबरी पे उतर आते। लाहौर शहर 2 टुकड़े में हो गए, नहर के इस तरफ और नहर के उस तरफ, और हम बीच से गुजार दिए जाएं। 24 घंटे बाद दोबारा से FC कॉलेज के बाद लड़कियां ताड़े होंगे। अल्लाह ताला 1,24,000 दफा नबी भेजते हैं और हम 1,25,000 दफा 2 नंबर हो जाते हैं। आप हर नबी की उम्मत को देखें, जब नबी के जाने के बाद हमारी साइकोलॉजी मैनिफेस्ट कैसे करती है। खलीफातुल आर्द कुछ छोटा मनसब नहीं था जो आपको मिल गया था। फलस्तीनी बच्चियों ने हमारा गिरबान पकड़ने के, तो इस्लाम का नाम कैसे लेता था? क्यों? ज्यादातर लोग कहते हैं कि बस नमाज पढ़ बेटा, उस्मान बेटा, अली बेटा, साहिल बेटा, बस नमाज पढ़ी है, बस तुम्हारा ये काम है, बस बाकी सारा काम इमरान खान का है। उन लड़कियों की, उन बच्चियों की इतनी सी बच्चे की शक्ल तो सामने लेके आए कि जिसको उन्होंने बंदूक के दस्ते से मार दिया। आज क्यों नहीं हमें समझ आ रही कि इसका सोल्यूशन मेरे और आपके पास है? और क्या है, उस शहबाज शरीफ को ही पकड़ लेते हैं आपके, यार तू ही प्राइम मिनिस्टर बन, कौन तुझे रोक रहा है? तो उस तरफ आज इस तरफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ इस्लाम पाकिस्तान तक करवा, तो खाली अदालतों में करा पहले, नंबर 1 बस, दैट्स इट। और कहीं शरीयत नाफिज ना कर। बुलंद अपनी सेल्फ एस्टीम उठाओ अपनी, वरना कुरान तेरे लिए नहीं है। ये इल्तिजाई वालों के लिए, कमियां दे बाल आस्ते नहीं आया, स्ट्रेट खड़ा होने वाले बंदे के लिए आया। भाई ये गलत है। आप देखें इमरान खान साहब के सामने भी जितने भी दाई पहुंचते हैं, दाई आपने देखे ऐसे करते, सर सूद बंद कर देना। ये तरीका था सूद बंद कराने का। ये लानत ज़दा हो गए हम कि हम इन लोगों को सिस्टम समझ के इनको डिक्टेशन दे दी भी हमने। किसका कसूर है? मेरी अम्मी और मेरे अबू का कसूर है, क्योंकि उन्होंने कहा था सिस्टम यही है जो ये चलाते हैं। और मैंने कहा कुरान में क्या है? कुरान में सिर्फ पूजा पाठ है, बरकत इकट्ठी किया कर, एक कलमे के पीछे 10 नेकियां, चल शाबाश नाजरा कर। ओपन लॉटरी दे दी एक कौम को, इंसानों को, हमें, कि ये लो, इससे बड़ा ऑनर नहीं दे सकता है तुम्हें। तूर आसमान में उठा दिया और कौम उसके साए में ले आई। कोई तूर ऐसे आसमान में चला गया और कौम नीचे साए में, और अल्लाह ताला ने कहा कि देख लो, ये अल्लाह ताला का एक सिस्टम है, तुम्हें उस सिस्टम के लिए मैंने कॉम्पिटेंस दे दी है, उसको हुज्जत कहते हैं। तुम्हें सब कुछ बता दिया, तुम्हारे बाद ये वाले मामलात नहीं करूंगा मैं, तुम्हारे बाद अभी वाली निशानियां नहीं दूंगा मैं किसी को। सोचे जरा बनी इसराइल के साथ हो क्या रहा था। मेरे और आपके साथ ऐसे होता ना, लग पता जाता हमें। हर 8वें दिन एक आसमानी बीमारी, अल्लाह की निशानी। 8वें दिन फिरौन फिर मान जाए, फिर बीमारी चली जाए, भाग के मूसा के पास आए, अल्लाह से दुआ करवा, ये बीमारी खत्म करवा दे, बीमारी खत्म। अगले दिन फिर सुबह उठे और कहे चल चल तेरे रब ने नहीं किया, ये तो नेचुरल साइकिल है, इसकी साइंस है इसके पीछे। उधर के भी थी इसी तरह की साइंस लड़ाते थे। फिर बीमारी आ जाए, फिर पहुंच जाए मूसा के पास, फिर अपनी गेमें डालना शुरू कर दे। यहां तक कि फिर आखिरी निशानी हो गई, चल जिसके दरवाजे पे काटा है ना वो तो गया, जिसके दरवाजे पे हमने मार्क लगा दिया। बेटा था उसका अपना, नहीं माना, बेटा मर गया। इस गम में रो रहा था कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा निकालो अब इसको। अब जो इस बंदे ने रिट्रीट करनी है ना, अब हमला करेगा कौम, निकाल। अब मैं और आप समझें कि हमारे साथ ये वाकया हो रहा है। नफ्सियात गौर से समझी। 6 लाख या 60 लाख या 6 करोड़, तीनों फिगर्स पड़े हुए उनके पास। चलें 60 लाख की सही, 60 लाख बंदा एक रात में मिस्र से लेके मदीन तक का सफर करेंगे। चलें, और रास्ते में क्या क्या निशानियां आएंगी? आसमानी निशानी। पहले सबसे पहले समंदर फाड़ दिया, समंदर के अंदर से मैं और आप गुजरे, फटे हुए समंदर के अंदर से मैं और आप गुजरे। उसके बाद कोई कसर रह जाती है? नफ्सियात समझें आप समझ रहे हैं कि अल्लाह ताला ने ऐसी नऊज़-बिल्लाह कोई कहानी सुना दी हमें? अल्लाह ताला हमें नफ्सियात का लेक्चर दे रहे हैं कुरान पाक। जितनी मर्जी कुरान पाक पढ़ लें, जितनी मर्जी अपने आप को इमेजिनेशन में ले जाएं, वो वाला वाकया री इनैक्ट नहीं कर सकते कि एक समंदर फटा हुआ है, आधा इधर गया हुआ है आधा उधर, और बीच में से हम लोग गुजर रहे हैं। खाली ये वाला हॉल ही समझ लें, हम लोग गुजर रहे हैं। उसके उस तरफ जाके कोई नमाज छोड़ेगा? कोई बदकारी करेगा? इतना बड़ा वाकया होने के बाद
کوئی سوچ سکتا ہے کہ میں اب گناہ کروں گا، کوئی ناشکری کروں گا اللہ کی؟ پھر کیا ہوا؟ 6.25 ہفتے ہوئے تھے ابھی، 6.25 ہفتے کہ انہوں نے اپنا بچڑا بنا لیا ہوا تھا نیچے اور اپنی گیم ڈال دی تھی۔ میں نے بھی 9 معجزے مائنس کر دیے کیونکہ تفصیل بنانے کا ٹائم نہیں ہے، اس سے بڑا معجزہ نہیں تھا نا کہ سمندر پھٹ جائے۔ اس کے باوجود بھی ہم انسانوں نے کیا کیا؟ ہم نے اسی وقت نیچے ایک نیا خدا بنا لیا۔ منٹ لگتا ہے اس دماغ کو 2 نمبری میں، منٹ لگتا ہے۔ جتنے بڑے بڑے معجزے آ جائیں، سالوں کے معجزے بھی آ جائیں، منٹ کے اندر ہم 2 نمبری پہ اتر آتے ہیں۔ ایسے بھولتے ہیں جیسے کہ کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں تھا کبھی۔ غور سے سمجھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں۔ ایک تعریفی آیت نکال کے دیں قرآن پاک میں کہ اللہ نے انسان کی تعریف کی ہے۔ کوتاہی کتنی ہے ہمارے اندر کمی کتنی ہے بتاؤں آیتیں؟ ایک آیت بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتاؤ انسان کو میں نے جیسے احسن تقویم میں بنایا تھا مگر اس نے اپنا حق ادا کر دینا ہے، بے شک شتر پہ مہار چھوڑ دو۔ کبھی ایسے ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہی جا رہے ہیں نہ شکر ہے، یہ جلد باز ہے، یہ بھول جانے والا ہے۔ ہر جگہ پہ میری اور آپ کی نشانی بتائی جا رہی ہے کہ میں اس کو منو سلو اتار کے دیتا ہوں تو کیا کرتا ہے؟ نہ شکرہ۔ بور ہو گئے ہیں یا موسیٰ، ہمیں ذرا کوئی محنت کروا، کاشتکاری کرنی ہم نے، آسمان سے رزق آ رہا ہے، نہیں ہم نے خون پسینہ بہانا ہے۔ ہماری اپنی نفسیات سمجھیں تب آپ کو پتہ چلے گا کہ میں جتنے مرضی لیکچر دے دوں، ادھر طارق جمیل صاحب ہو، زبیر علی زئی صاحب ہو، اشرف علی تھانوی صاحب ہو، احمد رضا بریلوی صاحب ہو، اور کوئی ایک عالم اٹھا کے لے لیں، 24 گھنٹے بعد میں نے وہی 2 نمبری دوبارہ کر دیں۔ اسی وجہ سے کرنا ہے، سمندر پھاڑ کے بھی دیں گے نا عالم، سمندر بھی پھاڑ دیں گے۔ لاہور شہر 2 ٹکڑے میں ہوئے، نہر کے اس طرف اور نہر کے اس طرف، اور ہم بیچ سے گزار دیے جائیں۔ 24 گھنٹے بعد دوبارہ سے ایف سی کالج کے بعد لڑکیاں تاڑے ہوں گے۔ 24 گھنٹے بھی نہیں لگیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے تو کبھی بتایا نعوذ باللہ، بنی اسرائیل کی کہانی، حضرت یوسف کی کہانی بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ تمہاری نفسیات کیا ہے، سمجھو تو صحیح، تم نے ایسے کام نہیں کرنا، تمہیں جب چھوڑیں گے تم نے 2 نمبری کرنی، اپنی ٹیمپٹیشن کے اوپر چھلانگ لگانی۔ یہ شیطان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ابھی، شیطان کی تو ابھی ضرورت ہی نہیں پیش آئی بھی، ہماری اپنی نفسیات کی بات کر رہا ہوں۔ کوئی نبی چھوڑا ہے کسی امت نے؟ کوئی ایک نبی بتا دیں۔ جیسے ہی نبی اللہ کے پاس پہنچتا ہے پیچھے سے یہ شیطان کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ کوئی 1,24,000 دفعہ ہم نے 2 نمبری کی ہے۔ اللہ تعالیٰ 1,24,000 دفعہ نبی بھیجتے ہیں اور ہم 1,25,000 دفعہ 2 نمبر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کلیئر سسٹمیٹک طریقے سے بتایا کہ تمہارا علاج ایسے نہیں ہے بیٹا، تمہیں تمہارے پہ چھوڑ دیا نا تو تم نے غاصب ہونا ہی ہونا ہے۔ یہاں تک کہ باہر سیکیورٹی گارڈ جو بینک کا کھڑا ہوتا ہے نا، وہ دیکھتا ہے نا کہ ایک بندہ میرے سے بھی کمزور حالت میں آیا، وہ اس کو بھی ڈنڈا مار دیتا۔ جب موقع ملے گا انسان اپنی طاقت اپنے سے کمزور کے اوپر ڈال دے گا۔ اب ہر وقت سر پہ نبی تو نہیں کھڑا ہو سکتا ہر ایک۔ یہ ہے اصلی بات جو کہ میں تمام علماء کرام کو نفسیات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں پچھلے 6 سالوں سے، کہ لیکچر سے انسان ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ خالی ڈائریکشن دیں کہ اصلی اس معاملے کا اصلی سلوشن کیا، اصلی بیماری انسان کی قرآن پاک خود بتا رہا ہے کہ تمہاری نفسیات انڈیپینڈنس کے لیے نہیں ہیں،
تمہیں انڈیپینڈنس دیں گے ہم، اس کے لیے ایک خاص جگہ بنائی لی ہم نے، وہ انڈیپینڈنس کا نام جنہ ہے، جنہ۔ وہاں پہ جو مرضی دل چاہے کرنا، یہاں پہ تو انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جنتی آدمی، جنتی عورت دنیا میں آگے غلامی کے اوپر بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ غلامی کر، ادھر بادشاہی دوں گا۔ ادھر ہم سے غلامی ہو نہیں رہی۔ آپ ایک بھی قوم کی ایک بھی نشانی پکڑیں تو بادشاہ سلامت نظر آ جائیں گے آپ کو۔ فرعون کو چھوڑیں، میں بنی اسرائیل کے مومنین کی بات بتا رہا ہوں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اتنے بڑے معجزوں کے بعد پیچھے سے بچڑا بنانا چھوٹا واقعہ ہے؟ چھوٹا واقعہ کہ بچڑا بنا کے اس کو پوجا پاٹ میں لگا دیے۔ کوئی تو دماغ نے کچھ دو نمبری کوئی کنونسنگ آرگیومنٹ دیا ہے سامری نے نا کہ یہ دیکھ، تب کئی لوگوں نے جا کے مانی ہے بات۔ ایک نبی تو موجود ہے، حضرت ہارون تو موجود ہے نیچے بھی۔ اب پتا کتنے دن لگے ہیں بچڑا بننے میں؟ نہیں 40ویں دن تک تو بچڑا کب سے اپنی پوجا کروا رہا تھا، ہفتہ لگا ان کو، ایک ہفتے کے اندر اندر ایسے نکلی ہے پوری کی پوری ان کی اپنی کسر اندر سے۔ آپ ہر نبی کی امت کو دیکھیں، جب نبی کے جانے کے بعد ہماری سائیکالوجی مینیفیسٹ کیسے کرتی ہے۔ اب آئیں اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آپ کو پتہ چلے گا کمپیریزن میں ہمارے نبی علیہ السلام نے اتنا بڑا احسان کر کے کیسے دکھایا ہم، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے سولوشن پروفیسر نے دیا کیا ہے۔ بگیسٹ پرابلم کیا ہے؟ انسان کی سائیکالوجی از دا بگیسٹ پرابلم۔ ہم خود ہیں اپنی پرابلم۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی آیت کیا بتایا؟ نبی علیہ السلام نے حدیث کیا بتائیں کہ حشر کے میدان میں ایسے ہی مجمع میں کھڑے ہوں گے، ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کا ٹائم بھی نہیں ہوگا، ایک بندہ بھی دوسرے پہ انگلی نہیں اٹھائے گا۔ کیا کہہ رہا ہوگا؟ اپنے آپ کو پیٹ رہا ہوگا ایسے کہ میں نے اپنے آپ کو ہلاکت میں خود ڈالا۔ سمجھے تو صحیح، ایک دو پکچر نظر آئے گی۔ خواب کو چھوڑیں، اپنے ڈے ڈریم میں ہی سوچیں کہ کروڑوں نہیں اربوں لوگ اپنے آپ کو پیٹ رہے ہیں، اپنا فرد پیٹ رہا ہے، گروپ نہیں، ایک دوسرے کو نہیں مار رہے، فرد پیٹ رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو ہلاکت میں خود ڈال رہا تھا۔ میرے پاس کتابیں آتی تھیں، میرے جو اسکالر تھے نا کینیڈا میں، وہ عرب تھے، طریفی سے کم بات نہیں کرتے۔ نام سنا عبدالعزیز طریفی صاحب کا؟ ان سے کم بات نہیں کرتے تھے، وہ سن لیں گے نام، فکر نہیں کریں۔ یہ لڑکیوں سے، بیویوں سے، گاڑیوں سے باہر نکلیں، طریفی اسی طرف ہے، ایک قدم آگے ہے، بس ڈائریکشن ڈھونڈ رہی ہے۔ عبدالعزیز طریفی صاحب کا نام نہیں سنا ہوا؟ زبیر علی زئی کا نام تو سنا ہوا نا؟ خالی نام ہی سنا ہوا ہے یا کچھ پڑھا بھی ان کا؟ سوچیں تو صحیح۔ میں اس لیے آیا تھا، ایسے ایسے نام یہاں پہ، ایسے ایسے ہیرے اللہ نے دیے ہوئے، ایسے ایسے ہیرے کہ ان کی چمک سے ہی اثر آ گیا ہو۔ ہوا کہ یہاں پہ الٹا حساب کیا؟ نفسیات نہیں سمجھ رہے بس۔ اگر کوئی غیر مسلم آ کے کوئی اوپنلی بات کرے، جو کر رہے ہیں، یہ پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں سارے مسلمان نما مخلوقات ہے نا، اس لیے دھوکے میں آ رہتے ہیں ہم۔ یمن میں بھی یہی حالات ہیں، بالکل ایگزیکٹ سیم باباز پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، مصر میں بھی یہی حالات ہیں۔ یہ واقعہ 2 دفعہ ہوا ہے جو میرے اور آپ کے ساتھ ہوا ہے یہاں پہ، ابھی آپ کو ثبوت دوں گا، فکر ہی نہ کریں۔ بڑا گورا ڈاؤن لوڈ رہتا ہے اس سے، کوئی آرگیومنٹیشن نہیں اس کے خلاف۔ سب سے پہلے کیا کیا انہوں نے، جنہوں نے بھی کیا ہے، آرام کیا کس نے کیا ہے، آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ٹھیک کرنا کیسے کرنا ہے، کہ جب تک آپ اسلام کو مذہب کے طور پہ ٹریٹ کریں گے تو فرد کو ایڈریس کر رہے ہوں گے آپ۔ مذہب میرا فرد کے اوپر اطلاق ہوا ہوا معاملہ ہے، اور فرد کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تو اپنے انڈیپینڈنس میں اس قابل ہی نہیں ہے،
کہ تو اللہ کی طرف آئے. تجھے جب موقع ملے گا کیا کرے گا؟ 2 نمبری کرے گا. جب موقع ملے گا سلپ ہو جائے گا, ٹیمپٹیشن میں مارا جائے گا. اور یہ یہاں پہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ اسلام ایک مذہب ہے. آئی ڈی کارڈ پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ساحل ادیم, مذہب اسلام. یہ مذہب کا لفظ کہاں سے آیا ہے؟ کسی ایک عربین اسکالر نے نہیں لکھا, کیونکہ قرآن پاک میں لفظ ہے ہی نہیں. آپ نکال کے دکھائیں قرآن پاک کی آیتوں میں کہ اللہ نے کہا ہو کہ میرا یہ تمہیں مذہب کا گفٹ دیا ہے, یا مذہب کا لفظ ہی بول دیا ہو. مگر اسلام ایک مذہب ہے. کیا اسلام کے رکن ہے؟ کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. یہ اس میں تو مذہب ہی بنتا ہے. یہ تو واقعی مذہب کی ارکان ہے, کیونکہ یہ تو فرض کی ارکان ہے. کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج تو فرض کی ارکان ہے. غور سے سمجھیں. جس بھائی صاحب نے آپ سے کہا نا کہ وہ سائل میاں کو نا کوئی مودودی صاحب نے سکھا دیا ہے, یا طریفی صاحب نے سکھا دیا ہے, یا زبیر علی زئی نے سکھا دیا ہے, یا پھر سید قطب نے سکھا دیا, تو میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے انہوں نے نہیں سکھایا. مجھے نفسیات کی کتاب نے سکھایا ہے, قرآن پاک نے سکھایا. بتاتا ہوں, آپ کو بھی سکھا دیتا ہوں. اگر اسلام مذہب ہے, اور مذہب کیا ہے؟ کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. تو جو روزہ نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں ہے؟ نہیں ہے نا. جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ تو ابو بکر صدیق نے کہہ دیا چل سائڈ پہ ہٹ, کوئی مسلمان نہیں ہے تو. ٹھیک ہے. تو یہ بتائیں, اللہ نماز پڑھتے ہیں, اللہ روزہ رکھتے ہیں. اللہ تو نہیں روزہ رکھتے نا, اللہ تو نہیں نماز پڑھتے, اللہ زکوٰۃ دیتے ہیں, اللہ عز و جل حج کرتے ہیں. تو پھر اس آیت میں کیسے ان الدین عند اللہ الاسلام میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرا تو مذہب, میرا تو دین اسلام ہے. مجھے بتائیں ان الدین عند اللہ الاسلام میں کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج اللہ تعالیٰ کا دین. کسی نے سوچا نہیں آج تک کہ اللہ بتا رہے میرا دین اسلام ہے. جب پاکستانی سے پوچھا آپ کا دین کیا ہے؟ اسلام. کیسے پتا؟ کلمہ پڑھتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں, روزہ رکھتا ہوں, زکوٰۃ دیتا ہوں, حج دیتا ہوں, حج کرتا ہوں. اچھا, تو یہ اللہ کے پاس کون سا دین ہے پھر؟ اللہ کو بھی نماز پڑھتے ہیں. بتاتا ہوں, فکر نہیں کریں, اس کا مطلب بھی ہے ہمارے پاس. اللہ نے قرآن میں بتایا ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہیں بنایا تھا نا, تب بھی اللہ کے پاس کیا تھا؟ اسلام. اس وقت کون سا سسٹم چل رہا تھا کائنات میں؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہمیں, نبی علیہ السلام نے حدیث پہ حدیث بیان کی کہ فرشتوں نے کائنات کے اوپر اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی بنائے ہوئے ستون تھے سنبھالے ہوئے تھے, اور ابھی بھی سنبھالے ہوئے ہیں. جو امر اللہ کا آتا تھا نیچے اسی طریقے سے ٹرانسفر ہوتا تھا, ابھی بھی ہوتا ہے. جنوں نے سرکشی کی, جنوں کو بھی اسی سسٹم کے لیے بنایا تھا اللہ نے, اسلام کے لیے بنایا تھا کہ چلو سسٹم سنبھالو, بڑا سسٹم سنبھالو, چلو. انہوں نے کیا کیا؟ سرکشی کی, فرشتوں سے نبر آزما ہو گئے. فرشتوں نے پھر پٹائی کی جنوں کی. پتا نا آپ کو اس بات کا پتا ہے؟ ابھی انسان نہیں بنے ہوئے. نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا ان کو مار مار کے جزیرے میں بند کیا. کس نے؟ فرشتوں نے. کس کو؟ جنوں کو. کون کیا کرتے تھے؟ سسٹم کے خلاف بغاوت کرتے. ان الدین عند اللہ الاسلام اس وقت بھی موجود ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام بنائے, اور فرشتوں نے کیا کہا؟ یاد کریں, فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو بنتے ہوئے کیا کہا؟ اس آیت کے زمرے میں بتائیں. ان الدین عند اللہ الاسلام کے اوپر اللہ تعالیٰ تو بتا چکے میرے پاس تو پہلے سے اسلام ہے. آپ آدم علیہ السلام بنے ہیں, تو فرشتوں نے کیا کہا کہ یا اللہ یہ تو خون نکالے گا, خون فساد کرے گا. یہ تو کیوں؟ اس کی نفسیات ہے. یہ اس کو جب اکیلا چھوڑیں گے اس نے تو بغاوت کر دینی. اللہ تعالیٰ نے کہا تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. کیا؟ کہ بھائی جس سسٹم کے اوپر میں نے باقی کی مخلوقات کو سیٹلمنٹ کی ہے, یہ اس سسٹم کا نمائندہ ہے, نمائندہ, خلیفۃ الارض.
یہ سسٹم بنائے گا، سسٹم چلائے گا، کیونکہ اللہ کے یہاں مذہب نہیں، اللہ کے یہاں دین ہے۔ جو مذہب کی ڈیفینیشن ہم نے دی ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، وہ اللہ پہ بھی لگا رہے ہیں ہم پھر۔ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب تک آپ اس باہر ریڑی والے کا نہیں سوچیں گے جو اس وقت فروٹ بیچ رہا ہے، جس نے کبھی قرآن نہیں پڑھنا، جس نے نماز بھی پڑھنی ہے تو چپ کرنی، کیونکہ اس نے سورہ فاتحہ بھی نہیں یاد کی، پیچھے آ کے پچھلی صفوں میں برکات کے لیے کھڑا ہوگا، کیونکہ اللہ نے فرض کیا ہوا ہے۔ کیسے پتا ہے؟ بڑوں بڑوں سے سنا ہے، کچھ خود پتا ہے نہیں، خود نہیں پتا۔ کیوں؟ کیونکہ میں کبھی اسکول نہیں گیا، بہانے سو ہیں۔ اس کو بھی بچانا ہے آپ نے، اس کو بچانے کے لیے دنیا میں آئے، خلیفۃ الارض ہے آپ سمجھیں پڑھے لکھوں کے لیے جنت و دوزخ؟ خلیفۃ الارض کچھ چھوٹا منصب نہیں تھا جو آپ کو مل گیا تھا۔ اس لیے آپ لوگوں کو سمجھانا ضروری ہے کہ خدا را جس ٹائم آپ نے اسلام کو مذہب بنا دیا، آپ نے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر دیا۔ کس چیز سے؟ اس سسٹم سے، رسپانسبلٹی سے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں، اوئگر کے کروڑوں مسلم فلسطینی بچیوں نے ہمارا گریبان پکڑنے کہ تو اسلام کا نام کیسے لیتا تھا، تو بھی پوجا پاٹ کرتا، جا دلائی لاما کے پاس جا، بدھ مت میں جا، اس سے اچھی پوجا پاٹ تو وہ سکھاتے ہیں۔ تو نے تو ہمیں بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے نامنیٹ کیا تھا کہ جہاں پہ بھی ظلم ہوگا، ہم تو مسلمان تھے، تو نے تو اللہ نے کہا تھا غیر مسلم بھی مظلوم ہوگا تب بھی تو جائے گا بچانے۔ آپ کیسے جاؤں بچانے سر؟ وہ تو عمران خان کا کام ہے، وہ تو عمران خان نواز شریف کا کام ہے، یہی بتایا گیا نا ہمیں، اور کیا؟ میں تو نہیں اٹھ کے جا سکتا فلسطین یا ساؤتھ افریقہ یا نیوزی لینڈ میں، کیسے جاؤں؟ یہ واقعہ اس لیے کہا ہے 2 دفعہ ہو چکا ہے۔ ایک دفعہ اہل یہود نے کیا، والتین والزیتون، پڑھی ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں سورت میں کہ 2 دفعہ تم لوگ 2 نمبری کر چکے ہو۔ میں نے تمہیں 2 دفعہ پاکیزگی عطا کی دی اور تم نے آلودگی کر دی اس کے اندر۔ کیا کیا انہوں نے؟ تور اٹھایا تھا، نیچے وعدہ ہوا تھا ان سے کہ دنیا میں پہنچاؤ گے؟ جی پہنچائیں گے۔ کیسے پہنچائیں گے؟ وہ تو عمران خان نواز شریف نے پہنچانا ہوتا نا، دنیا میں کیسے پہنچائیں؟ نہیں، تم پہنچاؤ گے، سسٹم ہاتھ سے نہیں چھوڑو گے، اگر سسٹم کے علاوہ نہیں پہنچا سکتے ہو۔ کیا؟ مظلوم کو بچانے کی کیپیبلٹی، ظالم کو پکڑنے کی کیپیبلٹی، یہ دعوت سے نہیں آتی۔ یہ دعوت سے آپ کیا کریں گے؟ ایک لڑکی ریپ ہو رہی ہے، آپ اس کو دعوت کرنے جائیں گے گھر پہ؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہاں پہ ریپ ہو رہی۔ چور کو چور کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ پتہ نہیں چلے دیتا، پیسے اینٹ لیتا ہے۔ کیسے دعوت کروں چور کی؟ ریئل سکلز لینے کے لیے میں ابھی لمز میں، ابھی ایل ایس سی میں، اور پتہ نہیں کون کون سی یونیورسٹیز کے اندر میں جا رہا ہوں، اور وہ والا ایک کراؤڈ اور ایک آپ کا کراؤڈ، 2 الگ الگ لیول کے اوپر انکمپیٹنس کے غوطے لگا رہا ہے۔ اسلامک انکمپیٹنس، وہ برملا کر دیتے ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں اسلام کے اندر تو ہم ہیں۔ میری بہن حجاب کرتی ہے، نقاب کرتی ہے، میں داڑھی والا ہوں سر، کبھی تہجد نہیں مس کی۔ کون سا انسان آپ کی وجہ سے کون سا مظلوم آپ کی وجہ سے تسلی میں دنیا میں؟ ان فیکٹ آپ کی وجہ سے ہی تو مظلوم بن رہے ہیں، کیونکہ ہم لوگ اسلام کے نام پہ چپ ہیں۔ آپ کو پتا ہے جمعے کے خطبے میں پچھلے 2 سال پہلے تک فلسطینی الباکستان کرتے ہوتے تھے کہ 250 ملین مسلمان ہیں ادھر، اب انہوں نے وہ بھی چھوڑ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے کہا ہے سر فجر کا ٹائم ہوا ہے، زور کا ٹائم ہوا ہے، زکوٰۃ دینے جا رہے ہیں، ہم حج کرنے جا رہے ہیں، حج کرنے کے لیے پہنچ جاؤں گا میں یہاں سے ہزاروں کلومیٹر مکہ، 50 کلومیٹر اور آگے نہیں جاؤں گا۔ کیا کرنے؟ مسجد اقصیٰ میں خالی دیکھ لینے کہ کسی بچی کو مارا تھا، کس کو مارا تھا، مجھے دیکھنے ملنے دو۔
ایک دفعہ خالی مسلمان ملنے بھی چلا گیا نا اس بچی سے، ملنے بھی چلا گیا، خالی دیکھنے آیا کس کو مارا ہے، اسرائیل گیا اس 2 ارب مسلمانوں میں سے 1% بھی اگر اس فلسطینی کی تیمارداری کے لیے چلے گئے، اسرائیل ڈراپ ہو گیا. مگر نہیں، ہم نے نہیں جانا، دیکھنے بھی نہیں جانا. کیوں؟ میں تسلی میں ہوں سر. تسلی میں کس بات کیوں؟ کیونکہ میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزہ رکھ رہا ہوں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں اور میں حج کرتا ہوں. مجھے اس بات کی تسلی ہے. اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، جب تک اسلام کو ایز اے سسٹم امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو میں اور آپ سمندر پھٹے ہوئے میں سے گزریں گے، اور آگے جا کے زنا بے جبر بھی کر رہے ہوں گے تو جسٹیفائی کر لیں گے. ہم بھی اپنے اپنے بچڑے بنا کے بیٹھے ہوئے اس وقت. ان پہ کیا معجزے آنے تھے، ہم پہ تو قرآن آ گیا. کیا اثر ہوا؟ کوئی اثر نہیں ہوا. بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل نے اپنی قلم چلائی. کہاں پہ؟ توریت میں. کیوں چلانی تھی قلم؟ بتا دیتا ہوں. وہ بھی نفسیات ہے کہ جب انسان کو پاور ملتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ اپنی پاور مینٹین کرنے کے لیے کسی بھی چیز کو قربان کر سکتا ہے. انسان کی نفسیات ہے. جنت کا بادشاہ ہے، اپنی پاور نہیں جانے دیتا. تو کیا کیا پھر بنی اسرائیل کے علماء نے؟ کیا کیا؟ ایسی ایسی آیتیں خود لکھی جس میں حضرت لوط کو اپنی بچی سے زنا کروا دے توریت کے اندر. کیوں؟ کیونکہ ان کا اپنا پادری پکڑا گیا تھا ایسے کرتوت کرتے ہوئے. ان کے ریچولز میں ڈالنا پڑ گیا ان کو. حضرت عیسیٰ ابن مریم جب دنیا میں آئے تو یہودیوں نے کیا کہا؟ انہوں نے پہلے یہودیوں سے کیا کہا؟ پہلے تو یہ سن لیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ بھائی کتاب تو کچھ اور کہتی ہے، تم کچھ اور ہی کرنا شروع ہو گئے. تم نے کیا پوجا پاٹ شروع کر دی ہے؟ عیسیٰ ابن مریم کس سے کہہ رہے ہیں؟ سیجز سے. سیجز کون ہے؟ ان کے ڈٹرمنٹ اسکالرز جنہوں نے تالمود لکھی ہے. یہ کیا بات ہے؟ کیا کامنٹری لکھی ہے؟ انہوں نے کہا تو کون ہے؟ لٹرلی تو کون ہے؟ تو بتائے گا؟ انہوں نے کہا ہاں میں بتاؤں گا. یہ جملے لکھے ہوئے ہیں توریت اور انجیل میں. ہمیں بھی نبی اسلام نے یہی بتایا عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں. اس لیے مجھے یقین ہے کہ انجیل میں وہ والی باتیں صحیح لکھی ہوئی ہیں. کیا کہا عیسیٰ ابن مریم نے؟ جب انہوں نے پوچھا نا تم کیا کرو گے تو انہوں نے کہا میں توریت کو فالو کروں گا، وہ والی توریت کو جو اللہ نے نازل کی تھی تم پہ. وہ کیسے؟ میں سسٹم خود امپلیمنٹ کر دیتا ہوں، میں کر دیتا ہوں امپلیمنٹ. جیسے انہوں نے یہ بولا بلاسفمی کا فتویٰ لگ گیا. بلاسفمی کر دی. 4 نشانیاں ایسی ہیں جو کہ آپ کسی بھی بندے کے اوپر لگتی بھی دیکھیں گے پاکستان میں ایگزیکٹ ورڈ ٹو ورڈ. میرے اوپر نا ایک ویڈیو بنی، ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ 4 نشانیوں کی ویڈیو انہوں نے تھم نیل میں لگائی ہوئی ہے کہ ساحل ندیم پاکستان کے علماء کے خلاف ہے. نعوذ باللہ. میں اشرف علی تھانوی کے لیے دعائیں کر کے تھکتا نہیں ہوں، احمد رضا بریلوی کے لیے دعائیں کر کے تھک نہیں رہا. آئیں دعا کر لیتے، بلکہ دیکھ لیتے ہیں کون مولویوں کے خلاف ہے. آئیں آج شاباش ہاتھ اٹھائیں، علماء کرام کے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ آپ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ یا اللہ ہمارے بچوں کو وہ والی عقیدت دے جو احمد رضا بریلوی کو عقیدت دی تھی تو نے اپنے نبی سے، وہ فراست دے جو اشرف علی تھانوی کو دی تھی آپ نے، وہ حکمت دے جو زبیر علی زئی کو دی تھی آپ نے، وہ تدبیق دے جو مولانا اسحاق کو دی تھی آپ نے. میرے بچوں کو بھی اور ہمارے تمام بچوں کو بھی اتنی جرت دے جو سید قطب کو دی آپ نے. آپ علماء کرام سے کہیں یہ والی دعا ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں مسجد میں، ایک دفعہ اکیلے میں کر دیں، مائک اتار کے کر دیں، 2 بندے بٹھائیں، 2 بندے کے سامنے کر دیں، پتہ چلا علماء کے خلاف کون ہے. ایگزیکٹ سیم واقعہ عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوا تھا کہ تو علماء کے خلاف ہے. عیسیٰ نے کہا میں علماء کے خلاف؟ او بھائی میں نبی ہوں، علماء کے خلاف؟ علماء میرے نیچے آئیں گے بھائی، میں اللہ کے بندہ ہے. انہوں نے کہا آپ جب تو یہاں پہ بلاسفمی کر رہا ہے. کیوں؟ حضرت عیسیٰ نے کیا کہا تھا؟ تم نے کتاب میں خود اپنا قلم چلایا. مسلمانوں نے ایسا نہیں کیا. مسلمانوں نے ایک اور کام کر دیا، بتاتا ہوں کیا.
عیسائیوں کو تو میں نام اس لیے نہیں لیتا، عیسائیوں نے تو بھائی صاحبوں نے کتاب اپنے ہاتھ سے پوری لکھ دی. ایک بھی کتاب انجیل جو اس وقت کی موجود ہے وہ تو پال نے لکھی ہوئی ہے نا، سینٹ پال نے لکھی ہوئی ہے. 14 میں سے 9 کتابیں تو پال کی ہیں، اور ایک ورژن تو کہتا ہے 11 اس کی ہیں. ایک لوک کی کتاب ہے، 2 جان کی کتاب ہے، میتھیو کی کتاب ہے، مارک کی کتاب ہے، اور جیسس کی کتاب کدھر ہے؟ ہمیں کوئی جیسس کی کتاب بھی تو میتھیو کی ہے، مارک کی ہے، لوک کی ہے، پال کی ہے، اتنی ساری ہیں. جیسس عیسیٰ ابن مریم کی کتاب کدھر ہے؟ نہیں وہ نہیں ہے ہمارے پاس. اچھا تو چلو پال بھائی صاحب تو ملے ہی نہیں تھے، وہ تو حضرت عیسیٰ کے آسمان پہ، اور ان کے مطابق فوت ہونے کے 5 سال بعد پیدا ہوا ہے بھائی صاحب. وہ کہاں سے کتابیں لکھ رہے تمہاری؟ تو انہوں نے تو پوری کتاب ہی خود ہی لکھ دی، خود ہی. تو ان سے تو میں اب کیا بات کروں. مگر ہوا کیا، عیسیٰ ابن مریم ہے تو سچے نبی اور رسول اللہ. ان کی تعلیمات کو 11 حواریوں نے تو ایز از نیچے لے کے آنا تھا. وہ بائی دا وے کتابیں ان کی حواریوں نے نہیں لکھی ہوئی، آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا I heard from John, he said that. وہ جان کے یوحنا کے نام کے اوپر ہے، اکلی میتھیو کے بھی نام کے اوپر ہے، سوائے پال کے کسی نے بھی اپنی کتاب خود نہیں لکھی ہوئی. سو ہمارے پاس تو ایسی منفرد کتاب تھی جس کے اوپر کسی کا قلم نہیں چل سکتا. تو ہم نے کہاں پہ قلم چلائے ہیں پھر؟ کہاں پہ؟ حاشیوں میں، ترجموں میں. بریکٹ ڈال دی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہنا. میں نے فی ظلال القرآن کا پہلا ترجمہ پڑھا پاکستان میں، فی ظلال القرآن سید قطب کی کتاب ہے، تفسیر قرآن ہے، اس کا ترجمہ ٹھیک ہے پاکستان کے ایک عالم نے کیا ہوا ہے، اور بریکٹ نہیں کیے انہوں نے، بریکٹ نہیں کیے. پڑھیں ذرا، انہوں نے حاشیے لگا دیے، ترجمہ کیا تفسیر کی، جو تفسیر کیا کی جو سید قطب نے کی ہوئی تھی اس کی اردو لکھی اور نیچے حاشیہ لگایا اور نیچے اپنا تبصرہ کیا. ہماری رائے اس سے اختلاف رکھتے ہیں ہم. پڑھیں تو صحیح. اور میں سوچ رہا تھا تو ترجمہ کیوں کر رہا ہے اگر اختلاف رکھتا ہے بھائی؟ تو اپنی کتاب لکھ. یہ کیا کیا تم نے؟ ہمیں اپنا ترجمہ بیچ رہا ہے کیا؟ اپنی تفسیر بیچ رہا ہے؟ ہم نے تو سید قطب ہی خریدی ہے. کیوں؟ کیونکہ نفسیات کا نمبر 2 ایشو کیا ہے وہ سن لیں. یہ پورا پیرایا کیوں باندھا ہے، اس متن کو غور سے سمجھیں. میں کیوں طریفی صاحب کی، طریفی کا نام سنیں، پڑھیں ذرا ان کو، میں کیوں باتیں کر رہا ہوں ان کی. انہوں نے حاشیے لگنے نہیں دینے اپنے کسی بھی تفسیر میں کسی بات پہ. انہوں نے نہیں لگنے دینے، نہ لگنے دیے، کیونکہ جس اینگل سے وہ لکھے وہ حاشیے کی محتاج نہیں. بہرحال نمبر 2 ایشو کیا ہے. اب میں اور آپ پیدا ہوئے ہیں 2000 جوان ہوئے ہیں 2023 میں. 80s میں پیدا ہونے والا بندہ 1970s کی سائیکالوجی لے کے چلے گا آگے، کیونکہ 70s میں اس کے ابا جی باپ بننے کے قابل ہو گئے تھے، اماں بننے کے قابل ہو گئے، تبھی تو 80s میں بچہ ہوا تھا ان کا. اب اس وقت کی جو سائیکالوجی مسلمانوں کو دی گئی تھی، نیچرلی ہماری فطری نفسیات کے اندر ہے کہ جو میرے ارد گرد سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگ کر رہے ہوتے ہیں، میں اس کو صحیح مانوں گا. یہ یاد رکھیے گا، یہ ہماری نفسیات میں ہے کہ جو زیادہ تر لوگ کریں گے وہ صحیح ہے. اتنا بڑا چیلنج کرنا پڑتا ہے نا اس بھیڑ کو، اتنا بڑا چیلنج کہ وہ ایک بندے کے بس کی بات ہے جب تک کہ اس نے 2 کام نہیں کیے ہوئے. ایک تو یہ کہ اس کے باپ نے یا ماں نے اتنی ہمت دی ہوئی اس کو، بائی ڈیزائن ہمت دینی پڑتی ہے، بائی ڈیزائن خود بنا کے ہمت گٹی میں ڈال کے روز پکا کے کھلانی پڑتی ہے، ورنہ صرف بزدل انسان بڑا ہوتا ہے. کہ میں اپنے ہی باپ کو چیلنج کر دوں کہ ابا جی سب کچھ ٹھیک ہے، مگر آپ پوچھتے کیوں نہیں ہیں اپنے پروفیسر سے گورنمنٹ کالج میں جو پڑھتے ہیں کہ وہ اللہ کو کیوں نہیں مانتا؟ آپ اپنے مولوی صاحب سے پوچھتے کیوں نہیں ہے کہ کیا واقعی اللہ تعالیٰ نے یا نبی علیہ السلام سے اس بات کا آپ کے پاس ثبوت ہے؟ کئی صحابہ کی لائف سے کہیں سے ثبوت مل رہا ہے؟ پوچھتے کیوں نہیں ہیں آپ؟
یہ سوال پوچھنے کے لیے جو ہمت ہے وہ باپ ہی دیتا ہے. مگر ہماری نفسیات اس کے خلاف ہے کہ میں اپنے بیٹے کو یہ ہمت دوں. کیوں؟ کیونکہ مجھے وہ پاور چاہیے, اور وہ کہیں اور نہیں ملتی تو کہاں پہ ملتی ہے؟ اپنی بیوی پہ. جو کسی کو تھپڑ نہیں مار سکتا نا, وہ اپنی بیوی کو تھپڑ مارتا ہے. جب یاد رکھیے گا, جو بندہ ظلم ہوتا ہو جس کے اوپر, اور اس کا ظاہر ریاکشن تو دے گا. انسان ظلم کے لیے تو نہیں بنا ہوا, جنت کی مخلوق ہے. ظلم ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ریاکشن دیتا ہے. نہیں دے سکتا تو کیا کرتا ہے؟ اپنے سے کمزور بندہ ڈھونڈتا اور دو لگاتا ہے. تو بیوی نہیں بچی, ہماری مائیں نہیں بچی, تو ہم نے کہاں بچنا تھا باپوں سے؟ تو ہم کیا کرتے؟ انہوں نے کیا کیا کہ بیٹا سب کچھ ٹھیک ہے, سوال نہیں پوچھے گا تو میں کتنا اچھا لگ رہا ہوں 100 دفعہ بتا, میں کتنی محنت کرتا ہوں روز بتایا کر. مگر یہ کبھی نہ پوچھے کہ ابو جی کیوں کروں یہ تو بتائیں. کیوں اتنی بڑی گالی ہے پاکستان میں گھر میں کہ ایک دفعہ آپ پوچھ لینا کہ ابو جی کیوں. تو کیا ہوتا ہے؟ آپ اور مجھے دونوں کو پتا ہے, ہم دونوں کے دیسی پنجابی باپ ہیں. اتنے آنا میں دن دساں کیوں. میں اب سچا واقعہ سناتا ہوں. مسجد میں, اچھا بائی دا وے, میں جب مسجد اور مولوی کہتا ہوں نا تو آپ کو پتا نا کن کی بات کر رہا ہوں, میں کیوں دعائیں کر رہا ہوں. وہ مولوی تھے نا جن کے لیے دعائیں کی. مولوی کو سمجھیں آپ, اس کو میں کہتا ہوں ایک لائن ڈرا کریں کہ ایک بندہ اگر آپ کو تحقیق پہ سوال کرنے پہ مجبور نہیں کر رہا تو استاد نہیں ہے وہ. اگر وہ جواب دینے میں مجبور کر رہا ہے 2 نمبر استاد ہے وہ. سوال کرنے میں مجبور کر رہا ہے 1 نمبر استاد ہے. یہ نشانی پکڑ لیں استاد کی. سوال کرنا سکھا رہا ہے اصلی استاد ہے. جواب دینا سکھا رہا ہے ڈم کر رہا ہے, آپ کو اپنا فالوور بنا رہا ہے. بیسک کامن سینس کا ٹیسٹ ہے. کسی بھی کیمسٹری کی استانی کو بھی اس میں ٹیسٹ کر لیں بچے. اسلام کے علماء کو چھوڑیں, لوکل برکت علی ماڈل کے دیسی آنٹی ریپبلک اسکول کے اندر جائیں جو گھروں میں کھولے ہوئے ہوتے ہیں, ان میں بھی دیکھ لیں کوئی ٹیچر ایسی ہوگی جو کامن سینس رکھتی ہوگی یا رکھتا ہوگا. لڑکیاں استانی زیادہ ہوتی ہیں اور وہ کہتی ہوگی بچہ اگر سوال کرتا ہے تو آئی کیو بڑھتا ہے, فطرت کے اندر ہے نا. تو وہ اگر اکسائے ہوگی تو بہتر استاد ہے وہ. اب ہمیں کیا مسئلہ ہے, ہم پاورفل بادشاہ لوگ ہیں. ہمیں جب کسی چیز کا جواب نہیں آتا نا تو اس سوال پہ ہمیں کیا ہوتا ہے؟ پاور چیلنج ہو جاتی ہے. پاور مینٹین کرنا میری نفسیات ہے, میری نفسیات ہے. تو کیا کرتا ہے انسان پھر؟ اس چیلنج کو بننے نہیں دیتا. اور سمجھ اس بات کو. اس لیے سوال کرنے کے پیچھے کتنی زیادہ طاقت چاہیے آپ کو بھی پتا ہے. کھڑے میں ہزاروں بندے ادھر, ایک بندہ بھی کھڑا ہو کے سوال کرتا ہے ساحل صاحب ایک دفعہ سوال آپ سے, 100 دفعہ ہمت بتانی پڑتی ہے پھر کھڑا ہوتا بندہ. سوچیں تو صحیح, یہ کہاں سے آ رہی ہے یہ پریشر؟ گریوٹی کا پریشر ہے, یہ کسی کا پریشر ہے؟ پاکستان دیسستان کا پریشر ہے جو سوال کرنے کو بدتمیزی مانتے ہیں. نبی اسلام نے شاہ فرمایا جب انصاری خواتین نے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی, ترسی بھی تھی نالج کے لیے, ظاہر مدینے میں تھے, مکے سے ابھی نبی اسلام تشریف لائے تھے. نبی اسلام اتنے خوش ہوئے کہ ان ساری خواتین کی تعریف کی کہ ان عورتوں کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ سوال کرتی ہیں, اور ہمارے بیٹیاں اگر سوال کر لیں تو میں پتا سی مسئلہ ایک بچے کچھ اس بچے مسئلہ, اور بیوی کو دیکھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں نعوذ باللہ, اور بیوی کہتے کیوں مطلب میرا کیا قصور اگر اس میں مسئلہ ہے تو ہمیں پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے. گالی دے رہے ہوتے وہ کہتا میں پتہ ہے یہ پتہ نہیں کتوں آ گئی. اچھا مجھے لاہور والی پنجابی نہیں آتی, مجھے اسلام آباد والی آتی, تو ذرا برداشت کیجیے گا. لاہور میں نا یہ والی اسلام آباد میں یہ والی پنجابی لوکلز نہیں بولتے. وہ آپ جائیں گے تو پتہ چلے گا کیوں نہیں بول سکتے. جو یہ آپ کے پاس وہ والی پنجابی آپ کو سمجھ تو آ جائے گی, مگر آپ کو لگے گا کوئی میں نے گالیاں دی ہیں آپ کو.
یا وہ ایک پہاڑی ہے نا، میں مری کا ہوں نا اصل میں. تو آپ کو اور مجھے سوال پوچھنے سے روکا گیا کیوں پاور چیلنج ہوتا ہے. بس اتنی سی بات کہ جب تک ہم بڑے بوڑھوں کو بلائنڈلی فالو کریں گے. عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اس لیے بار بار تو جا رہا ہوں، کہ تو میرے دین پہ تب تک نہیں آ سکتا جب تک کہ اپنے باپ کے دین کو نہیں چھوڑتا. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ بھائی تو پہلے چیلنج تو کرنا سیکھ. تجھ سے اپنا باپ نہیں، اپنا گھر نہیں فتح ہو رہا، تو مجھ سے میرے پاس آ رہا ہے. ادھر تو قربانی ہی قربانی ہے. میرے پاس آئے گا تو پوری بنی اسرائیل کے سارے علماء تیرے خلاف ہو جائیں گے. بندوقیں ان کے پاس، تلواریں ہیں، تیرے پاس کیا ہے؟ سوچ، فطرت کی آواز، اللہ کا پیار. پہلے چل شاباش. آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ زیادہ تر لوگ دنیا کے، چائنا میں، جاپان میں، انڈیا میں، منگولیا میں، کینیا میں، زمبابوے میں، چلی میں، سارے کے سارے اسی مذہب پہ کیوں مریں گے جس مذہب پہ پیدا ہوئے تھے؟ سوچا نہیں کبھی؟ ہزاروں سال سے یہ چکا چل رہا آ رہا ہے. 1% لوگ ہوتے ہیں جو سوچ کے چیلنج کر دیتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، میں نے حق کی طرف بڑھنا ہے. ہماری نفسیات میں ہی نہیں ہے یہ والا چیلنج، یہ والی ہمت، کیونکہ ہم سست ترین، ڈرپوک ترین اور اپنی انرشیا کو مینٹین کرنے والی مخلوق ہے. اپنی انرشیا نہیں توڑنے دیتے، چینج نہیں ہونے دیتے اپنے آپ کو، کیونکہ محنت لگتی ہے اور محنت کرنے کے پیچھے خون پسینہ بہانا ہوتا ہے، اور ہم پسینہ نہیں بہایا جاتا. یہ 3 چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام مانگی جا رہے ہیں. صحابہ میں ٹریننگ ہوئی جا رہی ہے. جب تک آپ اس پورے ریلے کو چیلنج کرنے کی ہمت اور سکل نہیں لے کے آتے. میں نے کہا تھا اس سال کون سی سکل سوچی ہے امت کو چاہیے، تو پہلی سکل تو یہ چاہیے کہ سر سب سے پہلے تو میں اس کریج کو تو لے کے آؤں. اما ابا سے نہیں آئی کوئی بات نہیں، کیا پتہ آئی بھی ہو، کہیں اور ڈائریکٹ ہو جاتی ہے نا، آتی ہے. اور یاد رکھیے گا، مسلمان اپنے پہلے کلمے سے ہی باغیرت ہو جاتا ہے، وہ کمپرومائز نہیں کرتا. کلمہ سب سے پہلے، کیونکہ ہمیں پھر اندر سے ایک چینل ملتا ہے. باغیرت غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، فکر نہیں کریں. انسان بیسکلی باغیرت مخلوق ہی ہے. اپنے اوپر جب ظلم ہوتا ہے تو ریئیکشن دیتا ہے. ہم پیدائشی باغیرت مخلوق ہیں. ہم کسی بھی انسان کو ظلم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں نا تو اچھا فیل نہیں کرتے. اس کے بارے میں کچھ نہ بھی کر سکیں تو اپنے اندر تل ملا رہے ہوتے ہیں. ہماری غیرت اندر سے اللہ نے انسٹال کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو کلمہ کیا کرتا ہے؟ اس کو ہارنس کر دیتا ہے، چینل کرتا ہے کہ اس کو اگر پکڑے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو جائے گا. چینل کر دیتا ہے، ہمیں موٹیو مل جاتا ہے کہ میں برائی کو روکوں. اس لیے نبی السلام نے شاف فرمایا کہ تمہارے اور بنی اسرائیل میں کیا فرق ہے، تمہارے اور عیسیٰ ابن مریم کی امت میں کیا فرق ہے، تمہارے اور صالح کی امت میں کیا فرق ہے، تمہارے اور ابراہیم علیہ السلام کی تمام تر انبیاء کی امتوں میں کیا فرق ہے. کیا فرق ہے؟ سوچیں، کیا ایک ہی فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کیا فرق ہے، کہ وہ امر بالمعروف کرتے تھے اور تم امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر کرنے والے ہو. یہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا، یہ تم نہ چھوڑ دینا. اللہ نے خود قرآن میں بتا دیا آپ کو تاکہ کوئی کسر گسر نہ رہے. اب آپ بتائیں نا، کامن سینس کا پھر سوال پوچھتا ہوں آخری دفعہ، کہ نہی عن المنکر تو عمران خان اور نواز شریف کا کام ہے. میں تو نہیں کر سکتا سر. پولیس کو لے کے پاس جاؤں، آرمی کے پاس جاؤں، کس کے پاس جاؤں؟ میں کہاں سے نہی عن المنکر کروں گا؟ تو کیا قرآن پاک کی آیت حکمرانوں کے لیے تھی؟ یہ والی آیت پہ آگے بریکٹ لگا دوں عربی میں بھی بتاتا ہوں نا، اس کا آنسر ہے، فکر ہی نہ کریں. جی حکمرانوں کے لیے آیت. مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمران بتایا ہوا ہے، ہر مسلمان کو، کہ تو وہی کہیں کمی کمینہ، کمیاں دا بال، للو پنجو، چھوٹا سا ٹٹو نہ. مسلمان
احکامی آیتوں کی کتاب ماننے والا مسلمان. ہماری آیتوں ہماری کتاب میں التجائیں نہیں ہیں، فریادیں نہیں ہیں. ہماری کتاب میں کیا ہے؟ احکام ہے. اب آپ بتائیں، آپ کو میں لا کی کتاب دیتا ہوں، لا کی، پاکستان کے پینل کوڈ کی کتاب دیتا ہوں، اور کہتا ہوں جائیں جا کے لیکچر دیں بچوں کو، تو کیا کریں گے؟ نصیحتیں کریں گے. لا بتائیں گے کہ بیٹا اس پہ ہاتھ کاٹیں گے، چلیں جیل کریں گے، اس بات پہ قتل کر دیں گے، اس بات پہ تمہیں 150 سال ہی قید ہے، اس بات پہ 10 سال ہی قید ہے، اس پہ 1000 روپے جرمانہ ہے، اس پہ کروڑ روپے جرمانہ ہے. احکامی باتیں کریں گے نا، ان سے لا کی کتاب ہے. تو یہ قرآن پڑھ کے ہم التجائیں کیوں کر رہے ہیں؟ بتاؤ آخری التجا کب کی ہم نے؟ آج. امت آج پھر اکٹھی ہوئی. امت جس کو بھی ہو اکٹھے ہو گئے. آج اکٹھی ہو کے انہوں نے کیا کیا؟ آج کی تاریخ، کیا تاریخ ہے آج؟ 18 رمضان کو آج کی تاریخ میں امت کے سربراہ اکٹھے ہو گئے اور اتنی بڑی التجا کی انہوں نے مائکرو فون پکڑ کے. کیا التجا کی؟ کس سے؟ نہیں، اللہ سے التجا کا آج کر دیتے نا. آج کی تاریخ میں امت کے سربراہ اکٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے آج اتنی بڑی التجا کی ہے اسرائیل سے. آج کا آپ کو نہیں پتا؟ آج اسرائیل سے التجا کی انہوں نے کہ اسرائیل پلیز مہربانی کرو، ہماری مسجدوں میں آ کے نہ مارا کرو ہمیں، مطلب باہر مار لیا کرو. OIC کی کونسل آج ہوئی ہے نا، پتہ نہیں آپ کو؟ آج انہوں نے آفیشیل بیان دیا ہے کہ وی کنڈیم کہ ہماری مسجدوں میں اور عبادت گاہوں میں ہمیں نہ مارا کرو آ کے. یہ کس چیز کا ثبوت ہے؟ اسلام کے مذہب بن جانے کا ثبوت ہے. کیوں؟ اس کا ثبوت دیتا ہوں. وہ OIC کے سارے ممبرز، OIC کی ہوئی ہے نا آج، OIC کے ممبرز باہر نکلے اور سب نے کہا عصر کا ٹائم ہوا ہے، نماز پڑھ لیں. اور سب نے نماز ادا کی اور مصافحہ کیا، اور مصافحہ کرنے کے بعد دلی طور پہ اپنے آپ کو ایماندار ثابت کرتے ہوئے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے. اور وہ اسرائیلی فلسطینی بچے دیکھتے ہی رہ گئے کہ کیا فیصلہ ہوا، کیا فیصلہ ہوا. التجا ہوئی ہے. یہ نقصان ہوتا ہے کہ اگر اسلام مذہب بنا دیا جائے، اسلام اگر سسٹم بنا دیا جاتا تو کامن سینس کی بات ہے، پھر اپلائی کرنا پڑنا تھا نا. اپلائی کرنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ قربانی. کس چیز کی؟ ان تیل کے کنووں کی جن کے اوپر بیٹھ کے ہمارے بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں. یا پھر ہمارے پاس تو تیل کے کنویں بھی نہیں، ہمارے پاس تو پانی کے کنویں بھی نہیں ہے پاکستان میں. ہم وہ والے مسلمان ہیں جو بغیر پیسوں کے بھی التجائی ہیں. ہم دنیا سے اس لیول میں محبت کرتے ہیں کہ جس لیول پہ صوفیاء محبت کرنے کا کہنا کہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں پھر بھی خوش ہو. ہاں خوش ہیں. تمہارے پاس مال بھی نہیں ہے، تمہارے پاس عزت نفس بھی نہیں، پھر بھی خوش ہو. ہاں خوش ہیں. تم تو اصلی فقیر ہو، درویش ہو تم تو. اور محمد بن سلمان خوش ہے، بنتا ہے اس کا. اس کے بعد 16 جہاز ہیں، اس کے بعد بادشاہ ہے. آپ کس بات میں خوش ہیں جنجوہ صاحب؟ کہ بس خوش ہوں، میری بیٹی کی شادی ہو گئی. میاں والی میں آپ خوش ہیں، اسلام آباد میں میں خوش ہوں، لاہور میں آپ خوش ہیں. کس بات میں خوش ہیں؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ تسلی ہے. خدا کی قسم تسلی ہے. کیوں؟ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ بس نماز پڑھ بیٹا، عثمان بیٹا، علی بیٹا، ساحل بیٹا، بس نماز پڑھی ہے، بس تمہارا یہ کام ہے، بس باقی سارا کام عمران خان کا ہے یا شہباز شریف کا ہے. آپ کو بھی اور مجھے بھی پتا ہے کہ شہباز شریف نے قرآن کبھی خود نہیں کھولا تھا، اس نے بھی ختم کیا تھا ہماری طرح. 4 سال کا تھا، قرآن ختم کر دیا تھا اس نے. ہمیں پتا ہے اس بات کا. مریم نواز سے پوچھا کیا پڑھتی ہو؟ فکشن پڑھتی ہوں. تو ریالٹی بھی پڑھنا. قرآن میں ریالٹی کی بھی کتاب تھی، وہ کیوں نہیں پڑھی؟ عربی نہیں آتی.
قرآن پڑھا نہیں تھا؟ پڑھا تھا. کب پڑھا تھا؟ 9th کلاس میں تھی، قرآن میں نے ختم کر دیا تھا. تو میں نے اور آپ نے بھی یہ کیا نا. اب احکامی کتاب کو التجائی کتاب بنانے کی ٹیکنیک ہمیں سیکھنی پڑنی تھی، تو ہم نے کیا کیا؟ بریکٹ ڈال دی. اور ایسے ایسے لیکچر میں سن رہا ہوں اسپیشلی امریکن کلرکس کے. I'm talking to you directly wherever camera I'm supposed to face, this one, that you have the guts to say that 17 ayat of the Quran were specifically for only Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. That's it. باقی کی امت پہ اطلاق ہی نہیں ہوتا اس کا. Shame on you guys. بنی اسرائیل نے بھی وہ کام نہیں کیا جو ہم نے کر دیا. ہم نے چونکہ قرآن سے آیتیں نکالنی تھی، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے دروس سے آیتیں نکال دی. کتب علیکم الصیام سب نے سنی ہوئی ہے، رمضان چل رہا ہے. اور آج فلسطینی کہہ رہے ہیں کہ آج وہ والی آیت نہیں تھی بھائی، آج کتب علیکم القتال کی آیت تھی ہمارے اوپر. آج بھی ہم نے روزہ رکھا اور سمجھ لیا قبول ہو گیا. 5 رکن میں کتبہ کا لفظ آ گیا جب، تو کتبہ کے اوپر 5 رکن تک کیوں رکا تم نے؟ کیوں 5 میں مذہب پورا ہو جاتا ہے میرا. آپ کو میں صرف ان شکلوں کی التجا کر رہا ہوں، ان لڑکیوں کی، ان بچیوں کی. اتنی سی بچے کی شکل تو سامنے لے کے آئیں کہ جس کو انہوں نے بندوق کے دستے سے مار دیا. آج کیوں نہیں ہمیں سمجھ آ رہی کہ اس کا سلوشن میرے اور آپ کے پاس ہے؟ اور کیا ہے؟ اس شہباز شریف کو ہی پکڑ لیتے ہیں آپ کہ یار تو ہی پرائم منسٹر بن، کون تجھے روک رہا ہے؟ تو اس طرف آج اس طرف امپلیمنٹیشن آف اسلام پاکستان تک کروا. تو خالی عدالتوں میں کرا پہلے نمبر 1 بس، دیٹس اٹ. اور کہیں شریعت نافذ نہ کر، تو عدالتوں میں شریعت نافذ کروا بس. ہم تجھے ووٹ دیں گے یہاں تک کہ تجھے 100 سال کے لیے پرائم منسٹر بنا دیں گے. باہر میں گئی پی ٹی آئی، تو ایک دفعہ نعرہ لگا یا عمران خان سے کہہ دے کہ خالی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بعد والی آیت بھی تو ہے نا ایک، اس کے بعد والی آیت پوری کروا دے، ہم تجھے سارے ووٹ دے دیتے ہیں، تجھے بھی 100 سال کے لیے بنائیں گے. اور ان دونوں بابوں کے پاس 100 سال پورے نہیں ہیں، پھر بھی اتنے لالچی جیسے 18 سال کا لڑکا شادی والے دن لالچی ہوا ہوتا لائف پہ. آپ کی لالچ سمجھ آتی ہے. اللہ نے کہا ہے جوانی میں کیا کیا؟ اس وقت تو لالچ میں تھا. ان بابوں کی لالچ کہاں سے آ رہی ہے؟ میں دیکھتا ہوں شہباز شریف کی بیٹی کو کوئی پکڑے اور وہ جا کے UN میں کہے گا وی کنڈیم وٹ ایور از گوئنگ ان پیلسٹائن، ایسے کرے گا. یا پھر اپنے بدماش دوڑائے گا جس طریقے دوڑاتے نہیں ہیں سارے، نکلوا کے لے کے آئے گا اپنی بیٹی کو. کرے گا نہیں. اس وقت ہاتھ سے روکنا ان کو آ رہا تھا یاد میرے محمد کا. سوچیں تو صحیح، میرے اور آپ کے ساتھ جینوئن 2 نمبری ہو رہی ہے. اور مجھے پروفیسر آف گورنمنٹ کالج اور لمس میں سے کوئی شکایت نہیں. انہوں نے تو کبھی کہا بھی نہیں کہ اسلام کیا ہے، اسلام کیا. وہ کہتے ہیں ہمیں تو اسلام پسند ہی نہیں آیا. مجھے مسئلہ ہو رہا ہے کہ امت اللہ تعالیٰ ٹرین کر رہے ہیں کہ اس کو سسٹم کی طرح بنا کے امپلیمنٹ کر. تیری نفسیات میں نہیں ہے. تو مذہب بنائے گا تو بھی پوجا پاٹ میں جائے گا، خانقاہوں میں اور کٹھیاں میں بیٹھا ہوگا. کھیل رہے ہیں ہم سارے. آدھا 90% پاکستان تصوف کے نام کے اوپر اپنے آپ کو سیٹسفائی کر کے مارا ہوئے. ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہیں پیر صاحب اور پوری کی پوری تسلی دے رہے کہ بیعت ہو گئی، بس میں اور تو محمد کے ساتھ کوثر میں ملیں گے. سیریسلی تجھے جانے دے گا کوئی کوثر تک؟ تجھے پتہ کون روکے گا؟ تجھے اوگر مسلم روکیں گے. تو کوثر کی باتیں کر رہا ہے، تجھے تو نظر بھی نہیں آنی. تجھے سے تو میرے اور آپ سے اللہ نے بات بھی نہیں کرنی. سیدھی سادی حدیث سنا رہا ہوں کہ ایسی امت ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے بات بھی نہیں کرنی، کہ تمہاری اوقات ہی کیا ہے کہ تم سے بات کی جائے. اتنا بڑا مسئلہ ہے. اور میں بتاؤں مسئلہ کیا ہے کہ میری چھوٹی بیٹی سب 5 سال کی ہے اور جو آج بچی ماری ہے وہ 5 سال کی ہے. جیسے جفی ڈال کے اپنی بیٹی سے مل رہا ہوں، جیسے یہ میری ریت ہے. بڑی ہونی ہے، اس نے اوقات درلا دیا اپنے باپ کی اس کو کہ ہاں ڈھکوسلے کرتا تھا. 5 بچے تو نے پال لیے دنیا میں، اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے مر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آخرت میں ملیں گے بیٹا، مجھے ڈھونڈنا. ایسے لیکچر دیتا ہوں اپنے بچوں کو. اس کو 1 سیکنڈ میں ریئلائز ہو گیا نا کہ میں نے کون کون سی بچیاں مروائی ہیں. آپ کو پتا ہے نا اسلام کا اصول ہے کہ اگر آپ نے ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی اور ظلم کے خلاف ہاتھ نہیں اٹھایا، ظلم کے
خلاف کچھ نہ کیا تو آپ زیادہ بڑے ظالم ہیں. یہ اسپیکٹیٹر بنانے والا دین نہیں اللہ نے دیا تھا کہ تم تماشائی بن جانا اور اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہوگا تم دیکھنا. غزوہ بدر پہ نا مجھے یاد آ گیا، یہ میں نے کبھی بتائی نہیں یہ بات. غزوہ بدر پہ نا کچھ اسپیکٹیٹر بیٹھے ہوئے تھے، نہ وہ ادھر سے کھیل رہے تھے نہ ادھر سے کھیل رہے تھے. حدیث بڑی کلیئر ہے اس کی، ذرا پڑھیں سیرہ میں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایک معجزہ کر دیا. ان کو دونوں پہاڑ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، 3 بندے تھے، دو سروائیو کر گئے، ایک نہیں سروائیو کر گئے. اور انہوں نے کیا دیکھا کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک فرشتہ اپنے گھوڑے کے اوپر سے آیا اور اس نے ہنٹر اٹھایا ہوا تھا ہاتھ کو، اور اس گھوڑے کا پیر اس کے سر پہ لگا کے جب وہ گزرا نا اس کے بیچ میں سے، تینوں کے بیچ میں سے، اور پہاڑ کے نیچے سے اترا فرشتہ، اوپر سے نیچے اترا، اور دونوں نے دیکھا اور جا کے اس نے وہ گھمسان کا رنگ ڈالا بدر کے میدان میں. یہ اسپیکٹیٹرز کی اوقات دیکھی کہ تمہیں تو نیچے پیروں میں رول دینے کے لیے آئے ہیں ہم، تم ہو کون؟ تم سے تو بہتر وہ کفار ہیں جس پہ بلیو کرتے ہیں، اس کے لیے آپ ہو گئے ہیں کام کرنے. ہم سے تو بہتر وہ یہودی ہیں جس پہ بھی بلیو کرتے ہیں، ایکشن کر کے دکھاتے ہیں. کیوں؟ سسٹم مانتے ہیں. ابھی تک ایک بھی شک نہیں ٹوٹنے دی. 13 نکاتی دین ہے ان کا. پڑھیں ذرا، گوگل کریں مائمانیڈیز کا نام یاد رکھنا. یہ ہے ہمارا اصلی جو یہودیوں نے جو سائیکالوجی بنائی ہے نا، یہ مائمانیڈیز کی سائیکالوجی. پڑھیں ذرا کہ 13 کام جس نے پورے نہ کیے وہ یہودی نہیں ہے. ایک یہودی نہیں ہے اسرائیل میں جو 13 کام پورے نہیں کر رہا. پڑھیں، میں نہیں بتا رہا، نئی ٹائم ہے کہ 13 نکات کیا ہیں. اور 12واں نقطہ کیا ہے اس کا کہ مسیح نے آنا ہے جس نے نہ یہ اس کو پہلی کال کے اوپر آواز نہ دی نا تو وہ یہودی نہیں ہے. اب میں ختم کرتا ہوں بات کو تاکہ آپ کو بچلے میں فلسطین کیوں کرتا رہتا ہوں. میں کتاب لایا ہوں، گاڑی میں پڑھی ہے. اس کتاب میں مجھے کچھ پیشن گوئیاں ہوئی تھیں. وہ پیشن گوئیاں آج تک جتنے بھی کام ہوئے ہیں وہ ساری کی ساری سچی ہوئی ہیں. میری گاڑی میں پڑھی ہے، میں بھی کتاب دکھاتا ہوں آپ کو. 2030 2040 2050 دنیا کے سارے حالات بتا دیے. پوری دنیا میں جو جہاں پہ ہوگا وہ حال سارے کے سارے معاملات اس کتاب میں بتا دیے. اس کتاب کی ویلیو کیا ہونی چاہیے آپ کی نظر میں؟ وہ بیچنے آیا ہوں میں. کس کس کو چاہیے ہوگی بتاؤں؟ کس کس کو چاہیے ہوگی؟ سب سے پہلے تو سیاستدانوں کو چاہیے ہوگی، اس کے بعد بزنس مین کو چاہیے ہوگی، سارے کے سارے حالات آپ کو پتا ہوں. پھر وہ سٹے بازوں کو چاہیے ہوگی نا، انہیں جوا لگانا ہے کون کہاں پہ جیتے گا. یس، آپ کو پتا ہے نا پیشن گوئی کا مطلب. ساری فیوچر پریڈکشنز ہیں میرے پاس. پڑھی ہے کتاب، گاڑی میں دیتا ہوں. آپ کے پاس پڑھی ہے وہ کتاب؟ آپ کے پاس پڑھی ہے؟ دکھائیں نا ذرا کتاب. وہ ہم سب کے پاس پڑھی ہوئی ہے. آپ کو بزنس مین کے تھرو پتہ چل جاتا ہے فیوچر پریڈکشنز اگر ہوں تو کتنی ویلیوبل چیز ہے کتاب. آپ کو پولیٹیشین کے طور پہ پتہ چل جاتا ہے کتنی ویلیوبل کتاب ہے. سائیکالوجی کلیئر ہو جاتی ہے نا کہ پریڈکشن ہے سب چیزوں کی. تو پھر تو مجھے دو، ابھی پتہ چل جائے گا اب کب کیا ہونا ہے. میں پہلے سے کچھ نہ کچھ تیاری کر لوں گا اس کی. آج تک کس مسجد میں آپ کو بتایا کہ یہ لو پریڈکشن کی کتاب؟ تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے ابھی بتانے لگے ہیں. اپنے آپ کو تیار کر کے ریورس انجینئر کر بعد میں کیا ہونا ہے ابھی بتا. اتنی بڑی اتنی ویلیویبل کتاب ہے، اس لیے یہودی قرآن کی پریڈکشنز کو ہم سے بھی زیادہ پڑھتا ہے. پتہ ہے نا آپ کو کس کتاب کی بات کر رہا تھا میں؟ اور جب اللہ تعالیٰ نے اور نبی علیہ السلام نے ساری کی ساری پریڈکشنز پہلے بتا دی ہیں، آپ کو پتہ چلا کتنی ویلیوبل چیز بن گئی اسلام. کس کے لیے؟ جو بھی بندہ سوچتا ہے چاہے وہ مسلمان نہیں بھی ہے. تو ابھی تک نوسٹراڈیمس کی پریڈکشنز کو چاٹ رہے بیٹھے کیونکہ آدھی سے زیادہ درست ثابت ہو گئی تھی. اور میرے نبی کی تو ساری درست ثابت ہوئی ہیں. سوچیں وہ کس نظر سے دیکھتے ہوں گے میری نبی علیہ السلام کی حدیث کو یا قرآن کو. ان کو تو پتا ہے کہ ایک ایک پریڈکشن ان کی درست ہے. ان کو چھوڑے، میں بھی بڑے سیریسلی دیکھتا ہوں. کس کو؟ ان کی ترائت کو. کیوں؟ اس کی ترائت کی پریڈکشن صحیح ثابت ہوتی ہیں. تو کہنے لگتا کہ ان کے اسرائیل کے اوپر ہی بلڈ مون چمکتا ہے جا کے. جب وہ کہتے ہیں اسی دن بلڈ مون ہوتا ہے.
جب وہ کہتے ہیں ہمارا پیس اوور ہے، اس دن ہی واقعہ ہوتا ہے ان کے ساتھ، چاہے 48 وار ہو چاہے 67 وار ہو، پر پہلے سے پریڈکٹڈ ہے ان کی. چھوٹا موٹا دین ان کے پاس بھی نہیں تھا نا، ساری کتاب تو نہیں بدلی نا انہوں نے. جب ان کی کتاب کی 90% پروفیسی درست ہوتی ہیں تو مجھ جیسا بندہ بھی سوچتا ہے کہ میں ٹھہرو صحیح، یہ سوچتے کیسے ہیں؟ بلیو کرتے ہیں نا توریت پہ، تو سوچتے بھی ویسے ہی ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بلیو کہتے ہیں کرنے کے لیے قرآن کو، مگر سوچتے نہیں. اللہ تعالیٰ ان کی نشانیاں ہمیں بتا رہے ہیں، وہ ویسے کے ویسے ہی ابھی تک. وہ قرآن پاک والے ہی یہودی ہیں، وہ سورہ اسراء والے ہی یہودی ہیں، ابھی تک وہ ایسی سائیکالوجی مینٹین کی ہوئی ہے. ہم لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں کہ جو قرآن پاک میں لکھے ہوئے ہیں، جس کو اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، کہ کہتا ہے تو چل کر بھی. سوچیں اس آیت کا مطلب سائیکالوجی میں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اس کا مطلب کیسے میں پریڈکٹ کروں؟ یہ کوئی چھوٹی آیت ہے، نقشہ بدل دیتی ہے پورے کے پورے اسلام کے فلسفے کا. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، تو اس سے پہلے جتنے بھی یا ایھا الذین آمنوا کی آیات تھی ان کی انٹینسٹی اور اس کی انٹینسٹی میں فرق کیسے کروں؟ یہ نہیں ہے اصلی سوال. اب یہ پریڈکشن ہی کتاب کو ریورس انجینئر کریں. اب وہ پریڈکشن پوری ہونے والی ہے، قسم اٹھوا لے جتنے مرضی حالات ہونے تھے. ایسے اتنی زور کا تھوڑا مارا انہوں نے اس دفعہ 2 سال ہو گیا تھوڑا تیار ہو رہا تھا، اب جا کے تھوڑا لگا جا کے وہ حالات کھلنے والے ہیں. میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں، میں کوئی نجومی نہیں ہوں، نہ ہی میرے پاس اتنی فراست ہے، میں صرف احادیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں. اس جگہ جا کے ٹیشا لگا اس دفعہ کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. آپ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں پھنسے رہے، دجال ادھر سے آئے گا، وہ سسٹم ہے، پتہ نہیں ہر قسم کے بندے نے اپنی قسم کی توجیہ نکال دی ہے. اللہ کے نبی اسلام بتا رہے ہیں جیتا جاگتا آدمی ہے، کیا کرے گا؟ اس پر کیا چل رہا ہوگا؟ تیسرا ٹیمپل کتنی قریب پہنچ چکا ہے. وہ میجر موومنٹ شروع کر دیا انہوں نے. اب ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک سارے یہودی اسرائیل نہیں پہنچ جاتے مسیح نے نہیں آنا. یہ پریڈکشن ہمیں ذہن میں لے کے جانا آج کہ ایسا کیا کام کر رہے ہیں وہ کہ جو پورے یہودیوں کو اسرائیل میں بلانے کی سیٹلمنٹ کریں. جس دن یہ واقعہ ہونا شروع ہوگا میرے اور آپ کے دن ختم، کیونکہ میں نے اور آپ نے تمام مہدی کی آرمی کے لیے کوئی تیاری نہیں کی. if anything میرے اور آپ کے خلاف لڑائی بنتی ہے امام مہدی کی، جو کرتوت ہے میرے کہ تم تو سائڈ پہ اٹھو نا، تمہاری وجہ سے ہی تو سارا کا سارا گیپ آ گیا اسکل میں. آتا ہوں آپ کے پاس. وہ پریڈکشنز ایمان کے اندر لے کے آنے کا نام اسلام ہے. میرے نبی علیہ السلام نے ہماری فیوچر کی پریڈکشن دے کے ہماری سائیکالوجی بتائی تھی کہ یہ اب تمہیں بتا رہا ہوں. کل کا ایک واقعہ سناتا ہوں جو آنے والے کل کا ہے کہ کل لاہور میں ایک زلزلہ آنا ہے. کل کا واقعہ سناتا ہوں. آپ کی آج کی ساری سائیکالوجی بدل دی ہے نا میں نے. تیاری شروع کر دیں گے نا آپ. بالکل ایسے ہی آپ نے قرآن پاک کو دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے ایک ایک دور کی تمام تر پروفیسیز بتا دی اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ لو تمہاری نفسیات پھر بھی ویسی رہے گی. اپنے آپ کو ٹیون کر بیٹا، اپنے آپ کو سکل میں لے کے آ. اب مسئلہ کیا ہے؟ میں پاکستان کے یوتھ کے پاس جب بھی گیا ہوں نا، غور سے سن لیں یہ بات، بہت ضروری بات ہے، اس وقت فوکس رکھیے گا میرے اوپر. میں کوئی یونیورسٹی نہیں بچی پاکستان کی جس کے اندر میں جا کے فزیکلی جگانے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں. میں آپ کو حق بات بتا رہا ہوں. ادھر پاکستان میں جو داڑھی والا ہے اور حجاب والی لڑکی ہے، یہ اس سکل سے ٹوٹلی آری ہے، زیرو پہ ہے، جس سکل کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ڈیمانڈ کی ہے امت کے طور پہ. سکل سیٹ کی بات کر رہا ہوں، علم کی بات نہیں کر رہا ہوں. اور کیا ہوتا ہے پھر ہماری سائیکالوجی میں ہے کہ ہم ہائر سکل والے کے تابع آ جاتے ہیں. ہماری نفسیات میں ہے، غور سے سمجھیے گا اس بات کو. اس لیے ہمیشہ پاکستان پہ لبرل راج رہے گا ہی رہے گا، کیونکہ وہ سکل میں آپ سے اوپر جا رہے ہیں. اسلام میں زیرو، دنیا میں سکلفل. ابھی میں نے لاسٹ یونیورسٹی میں کیا، چھوڑو اس کا نام، امیزنگ سیٹ آف بوائز، مسلمان بچے پاکستانی،
اسلام کا سوال 10 سوال کیے 0 آنسر. اسرائیل کا پوچھا 100% آنسر. پولیٹیکل ریزننگ بتاؤ کیوں کر رہا ہے اسرائیل؟ 100% آنسر. ویڈیو پہ دیکھنا ابھی آ رہی ہے. What are you going to do about it؟ کیا کہتے ہیں؟ اسرائیل کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے. ہمیں چاہیے اسرائیل کو ایکسپٹ کر لیں. وہ اس میں فلسطینی مار رہے ہیں، ہیومن رائٹس کے خلاف ہے. ہیومن رائٹس مطلب میرے گھر میں ایک بندے نے آ کے 100 بچے مار دیے، سر اس کو ایکسپٹ کریں گے تو باقی کے 2 بچ جائیں گے. یہ کہہ رہے وہ ہیومن رائٹس کے لیے وہ کرمنل ہے. اسلام میں وہ اسلام ہمیں کیا پتا؟ اسٹیٹسٹکلی ساؤنڈ، پولیٹیکلی اویئر مسلمان مسجدوں میں جائیں، صفیں بھری بھی ہوں گی. آپ گلوبل پالیٹکس کا ایک سوال کر کے پوچھیں، 2 کریں 3 کریں، ایک آنسر مل جائے مجھے بتا دیں. کیا ہوتا ہے اس سے؟ ہماری سائیکالوجی کیا کرتی ہے؟ غور سے سمجھ لیں، اکیڈیمک ریویو بتا رہا ہوں، میری طرف نظریں رکھیں اس وقت. آپ اگر دین میں وہ والی اسکل نہیں لے رہے جو کہ نبی خود ڈیمانڈ کر رہے ہیں، خود امت ڈیمانڈ کر رہی ہے، تو کیا ہوگا؟ آپ انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو جائیں گے. اور اگر انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہوگے تو آپ کی عزت نفس ڈاؤن ہو جائے گی. اور اگر عزت نفس ڈاؤن ہو گئی تو آپ ایک میجر 2 نمبری کر دیں گے. اور وہ میجر 2 نمبری کیا ہوگی؟ غور سے سمجھ لیں. آپ اپنی لو سیلف اسٹیم کو سیٹسفائی کرنے کے لیے سب کچھ کرنے کے مجاز ہیں. لو سیلف اسٹیم کیسے سیٹسفائی ہوتی ہے؟ غور سے سمجھیں. لو سیلف اسٹیم کو سیٹسفائی کرنے کے لیے میں قرآن پاک کا بھی وہ والا مطلب لوں گا جو میری سیلف اسٹیم کو سیٹسفائی کرتا ہے. جو میرے گروپ کو، میرے بڑے بوڑھوں کو سیٹسفائی کرتا ہے، میں قرآن پاک کو بھی ڈھالنے کی کوشش کروں گا اس میں. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ میری کتاب میں اپنا قلم چلاتے تھے. کیوں؟ ان کی سیلف اسٹیم کو گوارا نہیں تھا کہ یہ غلط کر رہے ہیں، یہ ناکام ہو گئے ہیں، یہ ناکام ہو جائیں گے، یہ سرکش ہوئے ہوئے. اس لیے آپ دیکھیں گے اسلام کی جب بھی دینی انٹرپریٹیشن کرے گا نا کوئی بھی بندہ کہ دین نہیں، مطلب کہ کیا دین سسٹم کھیلنے والا کوئی مودودی کا اسٹوڈنٹ آ گیا. میں مودودی صاحب کی بھی میں 50 غلطیاں بتا دیتا ہوں آپ کو. وہ اکیلا بندہ تھا جو کہ سکل اچیو کر چکا ہوا تھا کہ گلوبل پالیٹکس کو سمجھنا کیسے ہے. تو آپ جب بھی دیکھیں گے کہ کوئی بھی بندہ اسلام کی وہ والی انٹرپریٹیشن کر رہا ہے جس میں کوئی ایکشن نہ کرنا پڑے، تو آپ اس کی پرسنل لائف کی سائیکالوجی دیکھیں گے تو پتہ چلے گا وہ بچپن سے ہی کمزور ہے. اس کو جب اس کے دوست بلاتے تھے نا، وہ بھائی مجھے مار پڑی آ جا، تو کہہ رہا تھا تجھے مار پڑی ہے تو کوئی وجہ ہی ہوگی، صحیح کام کیا کر، مجھے کیوں بلا رہا ہے، میں کوئی باکسر ہوں؟ ڈرپوک تھا بیچارہ. وہ اپنی عزت نفس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے، کچھ بھی، یہاں تک کہ وہ قرآن پاک کے بھی مطلب بدل دے گا. کیونکہ قرآن پاک سے بڑا چیلنج کوئی نہیں. قرآن پاک صرف ہائی سیلف اسٹیم مسلمان کو سمجھ آ سکتی ہے، ورنہ آپ کسی ایک بڑے کو چھوڑے، چھوٹے کو ہی کہہ کے دکھائیں کہ آئندہ جھوٹ نہیں بولو گے، کہہ کے دکھائیں ذرا. وہ کہے گا بیٹا جا کام کر، چل شاباش. تو کون ہوتا ہے مجھے بتانے والا؟ سمجھ رہے ہیں؟ آپ لو سیلف اسٹیم کے اوپر اسلام کو ایڈیئر نہیں کر سکتے. اس لیے کیا ہوا ہے، مسلم امت دنیا کی سب سے ریپلسو قوم بن گئی. دنیا میں کوئی بھی قوم کسی اور قوم سے اتنا نہیں ڈرتی جتنا کون سی قوم سے ڈرتے ہیں لوگ؟ مسلمانوں سے، کہ یہ کبھی بھی کوئی بھی گناہ کر سکتے ہیں. بھائی کوئی کوڈ نہیں ہے ان کے پاس. اور سب سے زیادہ مسلمانوں سے پتہ کون ڈرتا ہے؟ مسلمان. کوئی یہودی مسلمانوں سے نہیں اتنا ڈرتا جتنا مسلمانوں سے مسلمان ڈرتا ہے. کوئی ہندو مسلمانوں سے نہیں ڈرتا اتنا جتنا مسلمانوں سے مسلمان ڈرتا ہے کہ بھائی تیرا کچھ پتہ نہیں تو کب کیا کر بیٹھے، تیرا کوئی کوڈ ہی نہیں ڈیولپ ہوا. وہ کوڈ ڈیولپ کرنے کے لیے ایک
जेन्युइन साइकोलॉजी डेवलप करनी पड़ती, इतनी स्ट्रांग साइकोलॉजी कि अपनी मां भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो लड़का। किसके लिए? अल्लाह और उसके रसूल के लिए। ये बेसिक्स थी हमारी कि तुम मुसलमान तो हो ही नहीं सकते जब तक सेल्फ एस्टीम नहीं डेवलप करते। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि अपने माँ बाप बीवी बच्चों को भी कुर्बान कर देगा। किसके लिए? अल्लाह और उसके रसूल के लिए। इतनी हाई सेल्फ एस्टीम जी, इतनी हाई सेल्फ एस्टीम। जो बंदा अपनी माँ और बाप अल्लाह और रसूल के लिए कुर्बान कर सकता है ना, वो करता है सिस्टम इंप्लीमेंटेशन, वो करता है इमरान खान का गला पकड़ता है, वो नवाज शरीफों का गला पकड़ता है कि भाई किधर बैठे हो, नाम मुसलमानों वाले काम शैतानों वाले, ऐसे तो नहीं होगा। वो इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है, उसकी बात लोग सुनने के लिए खुद ही आ जाते हैं। आपसे अभी कहता हूं अभी कि आज का जो सेशन हुआ है ना, इसको 3 बंदों के साथ पूरी तरह शेयर कर देना, समझा देना, करके दिखाएं इन्फ्लुएंस कितनी बड़ी चीज है। एक बंदा भी मान गया तो मुझे बताना। इंसान ऐसे ताबे नहीं आने वाला आपके जब तक आप खुद हाई सेल्फ एस्टीम, हाई पेडेस्टल पर नहीं जाते। जैसे ही आपने एस्टीम बढ़ाई, लोग खुद ही आपकी कॉपी करना शुरू कर देंगे। तुनीजिया, मराकश, इराक, इवन पर्शिया, नॉर्थ अफ्रीका, सारा सेंट्रल एशिया, सारे अरबी बोल रहे। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट सेल्फ एस्टीम वाले अरबी बोल रहे। हम सारे इंग्लिश बोल रहे। क्यों? क्योंकि हाई सेल्फ एस्टीम वाले गोरे विक्टोरियन अंग्रेजी बोल रहे थे। एक एक चीज कॉपी करते हैं अब उनकी। लो सेल्फ एस्टीम वाला बंदा नेचुरली हमारी साइकोलॉजी में हाई सेल्फ एस्टीम ही कॉपी करेगा। और अल्लाह ताला कह रहा है अपने आप को ऊपर उठा। इकबाल कह रहा है खुद ही को कर बुलंद, इतना बुलंद, अपनी सेल्फ एस्टीम उठाओ अपनी, वरना कुरान तेरे लिए नहीं है। ये इल्तिजाई वालों के लिए, कमियां दे बाल आस्ते नहीं आया, स्ट्रेट खड़ा होने वाले बंदे के लिए आया। भाई ये गलत है। आप देखें इमरान खान साहब के सामने भी जितने भी दाई पहुंचते हैं, दाई आपने देखे ऐसे करते, सर सूद बंद कर देना। ये तरीका था सूद बंद कराने का। और इमरान खान आगे से पता कहता है, और जाओ भाई एक और पेंडू आ गया मेरे पास, इनको पता कुछ है नहीं पॉलिटिक्स क्या होती है। ये समझते हैं कि जितना इनको इस्लाम समझ आया, इनको उतनी सियासत भी समझ आ गई। मेरे साथ ये सच्चा वाकया बता रहा हूँ, मेरे साथ हुआ है। मुझे कहा है ये पीटीआई के एमएनए ने कि सर इस्लाम इज नॉट एवरीथिंग। ये उसका एग्जैक्ट जुमला है। दुनिया में और भी मामला आते हैं इस्लाम के अलावा भी। क्यों? वाकई सही कहता है। जो इस्लाम उसको समझ आया वो तो मजहब है, उसके अलावा भी बड़े मामला आते हैं। कहा कि मुझे पता है असद साहब, इस वीडियो में से लफ्ज काट देना। ऐसे मुझे पता है गलती आपकी नहीं है, गलती अम्मी जी की है, गलती अब्बू की है। गलती अब्बू की है। और खाली इनके साथ नहीं हुआ, खाली पीटीआई की बात ही कर रहा हूं। ये हनीफ भाई साहब के साथ मेरा डायलॉग हुआ है। एक दफा मौका मिला था शेख रशीद साहब के साथ डायलॉग का, अल्लाह ने बचा लिया, मुझे नहीं हुआ डायलॉग। क्योंकि ये बीमारी तो छूने से फैलती है। उसके ये ना हो रूम में जाओ तो बीमारी फैले। जो उसके करतूत है आपको पता है ना, खुद बताता है वो, इसलिए नहीं कह रहा, तो मत नहीं लगा रहा हूं, खुद बताता है। वो वाली बीमारी तो छूने से फैलती है। तो इसको मैंने क्या कहा फिर कि सर आप अगर ये समझ रहे हैं कि इस्लाम के अलावा कोई सोल्यूशन है तो मुझे दे देना। वो भी तो नहीं समझ आ रही है आपको, ना मुझे समझा रहे हैं आप। मुझे भी तो बताएं कौन सी कौम है जो इस वक्त कह रही है यस वर्ल्ड पीस के लिए तैयार हो गए हम। सारे के सारे एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है। 114 छावनियां अमेरिका ने बनाई हुई हैं। इतना डरपोक आदमी है तू, इतने डरपोक हो कि हर जगह पे अपने अपने फौजी बिठा दिए। तुम क्या करते हो वहां जाके? व्हाट डू यू डू? अमेरिका जाने से पहले वो प्रेपरेशन होती है जो हाजी साहब की मक्का जाने से पहले होती, वो भी नहीं होती, वो भी नहीं होती। हाजी साहब भी कहते हैं अल्लाह कबूल कर लेगा, ये कहते नहीं डोनाल्ड ट्रंप कबूल नहीं करेगा। ऐसे इस्त्री कर कपड़े, दोबारा इस्त्री करो। मैंने बैठना कैसे मुझे बताओ, मैंने खड़ा कैसे, मैं बात करते हुए उसकी तरफ देखना कि नहीं देखना। बछड़ा हर कौम ने अपना अपना रखा हुआ है।
ہر قوم کے پاس اپنا اپنا بچڑا ہے. ہماری پاکستان میں ہمارے پاس بچڑا ہے ابھی تک, نیا بنا لیا ہم نے, ہر 5 سال بعد آ رہا ہے, جس کو اٹھا کے جیل میں پھینک دیا انہوں نے. اس کے تلوے چاٹنے کے لیے ہم نے تیار کیے ہوئے اپنے پارلیمنٹیرینز. پتہ ہے نا, جیل میں ڈالا اس کو. وہ تھا بھی اچکا پہلے سے ہی, اس کو تو بہت پہلے جیل ہونی چاہیے تھی. وہ ادھر کا شیخ رشید تھا نا, پتہ نا آپ کو. سب کہتے بھی یہ تھے کہ ہمارے پہ امریکن کیا تھا, پتہ ہی کیا تھا, ہمارے پہ اتنا برا ٹائم ہوا, ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹائم پہ پیدا ہوئے ہیں. یہ امریکن ریگولر یوتھ بول رہا تھا یونیورسٹیز میں, اور ہمارے یوتھ یونیورسٹی میں کیا بول رہا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ عمران خان کے بارے میں ایک نئی ویڈیو آ گئی ہے, شیخ رشید نے کیا بیان دے دیا ہے, نئی خبر آ گئی ہے. یہ لعنت زدہ ہو گئے ہم کہ ہم ان لوگوں کو سسٹم سمجھ کے ان کو ڈکٹیشن دے دی بھی ہم نے. اور کس کا قصور ہے؟ میری امی اور میرے ابو کا قصور ہے, کیونکہ انہوں نے کہا تھا سسٹم یہی ہے جو یہ چلاتے ہیں. اور میں نے کہا قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں صرف پوجا پاٹ ہے, برکات اکٹھی کیا کر, ایک کلمے کے پیچھے 10 نیکیاں, چل شاباش ناظرہ کر. دس از اے پرابلم, دس از وائی آئیڈینٹی کرائسس ہو گئی ہمیں. اتنی بڑی آئیڈینٹی کرائسس کبھی بھی نہیں ہو سکتی تھی مسلمانوں کو کہ اور ایک دفعہ ہوئی تھی پہلے, مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوئی تھی, کرسچن کے ساتھ ہوئی تھی. اور آج دیکھ لیں کرسچن کا کیا حال ہے. 284 میں ایگزیکٹ سیم سینیریو انہوں نے کیا تھا کہ بھیا پارلیمنٹ کو سسٹم چلانے دو, دین کا کام سیزر کا, یہی بولا تھا انہوں نے. ایگزیکٹ جملے ہیں لیٹن میں, پڑھیں ذرا, گریک میں, گریک میں ایگزیکٹ جملے ہیں, دین سیزر کا, مذہب پادری کا. سیزر ان کا پالیٹیشین ہے, بادشاہ, گورنر. دین پالیٹیشین کا, مذہب پادری کا. یہ ایگزیکٹ سلوگن لے کے وہ باہر آئے تھے. کون؟ 136 پادری. کس کے پاس سے؟ کانسٹینٹین کے پاس, جو ان کا گورنر تھا, بادشاہ تھا روم کا. کہ دین کانسٹینٹین کا اور مذہب پوپ کا. اب آپ بتا دیں مجھے, ایک دفعہ بھی مذہب کے نام کے اوپر کوئی دھرنا ہوا ہے؟ نہیں. پالیٹکس اور پارلیمنٹ کے آگے کتنے دھرنے ہوتے ہیں؟ ہزاروں. دین عمران خان کا, دین نواز شریف کا, اور مذہب میرے مولوی صاحب کا. یہ ہے مسئلہ جو وہ بھائی صاحب کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کرسچن ہے تو, بھائی تو کرسچن تو نہیں ہے, کرسچن کے ساتھ اس کنفیوژن ہو, سمجھ آتی ہے. تجھے کس نے کنفیوز کیا ہے؟ اور مجھے اس نے پتا ہے I don't know where you learned this extreme version of Islam. And I said, I didn't learn this extreme version of Islam. You learned a very extreme version of the world. I learned the real definition of common sense کہ سسٹم نہیں ہوگا تو اس مخلوق کی سائیکالوجی تابع کر ہی نہیں سکتے آپ. مرضی کے لوگ آئیں گے, مرضی کے لوگ چلائیں گے. اب کیا چلائیں گے؟ اپنی مرضی. دعوت سے کام تب تک نہیں ہوگا جب سسٹم کی دعوت نہیں ہوگی. اگر آپ نے یہ نماز کلمہ زکوٰۃ کی دعوت دینی ہے, دیں, کس نے منع کیا؟ بیسک ارکان تو دین کے ہیں نا, میرٹ تو ہے, مگر کام نہیں کرے گا, وہ ناکارہ مسلمان ہے. وہ اپنے آپ کو بچانے کا نام اسلام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے زاہدین کے اوپر پتھر برسائے تھے کہ یہ بیٹھے اپنی کٹیاں چمکا رہے ہیں, وہاں پہ پورے کے پورے بستی میں آگ لگی ہوئی ہے. کس کی؟ گناہ کی. یہاں پہ بیٹھے ہاتھ سے نہیں روکنے کے لیے کہا تھا ان کو, کہا تھا. اللہ تو اپنا دین نہیں بدلتے. اللہ نے اس امت کو بھی ان دین عند اللہ الاسلام کے اوپر ہی تباہ کیا تھا کہ چلو اڑاؤ ان زاہدین کو, بیٹھے نام جپ رہے ہیں میرا, مذہبی قسم کے درویش. یہ اسلام لا رہبانیہ فی الاسلام. اللہ کے نبی السلام کی ڈائریکٹ حدیث ہے کہ یہ کیا تم نے اپنی اپنی کہانی شروع کی ہوئی ہے, یہ اپنے اپنے لیے آئے دنیا میں. لا رہبانیہ فی الاسلام کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ پاپائیت نے گیم ڈالی ہوئی تھی, اسلام میں نہ ڈال دینا. سمپل میتھ ہے, یاد رکھیے گا. اکیلے لڑیں گے مارے جائیں گے, امت کو اکٹھا کریں گے. اللہ کے نبی السلام نے کہا میری پوری امت ایک جسم ہے, کسی ایک جگہ بھی تکلیف ہوگی تو پورا جسم کرائے گا. اکیلے سے اکٹھے ہونے کا سفر کی دعوت شروع کریں کہ
کہ ہم نے اسی ڈیموکریسی کے اندر بھی اسلام آ سکتا ہے. جتھوں کو انفلوئنس کریں کہ اسلام کا سسٹم امپلیمنٹ کریں کہ انہی مخلوقات کو دعوت دی جائے. ٹینشن نہ لیں. قسم اٹھا رہا ہوں شہباز شریف سفید داڑھی اور کلا لگا کے بیٹھا ہوگا. سب کی سفید داڑھی ہیں بائی دا وے, شیو کرتے ہیں. سفید داڑھی لے کے مسجدوں میں بیٹھا کرے گا. اما بعد مجھے ووٹ ڈال دیں. اور بتا رہا ہوں آپ کو کیوں وہ سفید داڑھی اور کلے کیوں نہیں پہنتے؟ کیونکہ ان کو پتہ اس پہ ووٹ نہیں پڑیں گے, اس پہ خالی مولوی ووٹ دے گا, یوتھ ووٹ نہیں دے گا اس کو. آپ کو پتہ نہیں اس بات کا. یہ ووٹ کے اتنے پجاری ہیں. عمران خان نے سفید جبہ پہن لینا ہے, پھر وہ پوری دو روایتیں پڑھے گا, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کے بعد کیا ہے؟ تو اس کو پتہ چل لے گا کہ ہاں اچھا یہ ایسی راستہ کدھر مسجد کا, وہاں پہ کیا ملتا ہے؟ ووٹ ملتا ہے. آئے گا وہ اور وہ کہے گا میں تو پہلے ہی ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا تھا. آپ کو تو پتہ ہی ہے نا. درود پڑھنے انہوں نے درودوں کی تسبیح پڑھی ہوں گے. ابھی دیکھا نہیں پرائم منسٹر ایسے تو پتہ نہیں کون سا ذکر ہے, ٹک ٹک ٹک, اتنی جلدی کون سا ذکر ہے, ہمیں تو نہیں پتہ چلا. کبھی دیکھا نہیں بے نظیر بھی ٹک 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 ٹک, اس میں تو اللہ بھی نہیں پورا ہوتا. اللہ 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 ایسے بھی نہیں کر سکتے. یہ کون سی تسبیح ان کو سکھائی جاتی ہے؟ میں بتاؤں گا وہ کسی اور دن, مجھے آتی ہے وہ بتاؤں گا. اور میں بتا رہا ہوں ان سے بہت دفعہ مل چکا ہوں میں. مسئلہ یہ ان کو سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے. عمران خان کی امی بھی میری امی, عمران خان کے ابو بھی میرے ابو. ہماری پوری جنرل سائیکالوجی کے اندر ٹریننگ یہ ہوتی ہے. وہ کوئی مار سے ترکی سے نہیں آئے ہوئے شہباز شریف, ہمارے ہی گھروں سے نکلے ہوئے ہیں. آپ کے بچے میرے بچوں نے بھی یہی کرتوت کرنے ہیں. ڈیفینیشنز چینج کریں, خدا کا واسطہ ڈیفینیشنز چینج کریں. اور میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ یہ انڈیکیٹر ہو کہ عمران خان نے داڑھی کیوں نہیں رکھی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کو پتا ہو کہ زیادہ تر مسلم یوتھ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ بھائی ہمارا عدالتوں کے اندر سے سٹارٹ کریں بس, اور گلی گلی شریعت نہ لے کے آئیں. اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا نا کہ آپ کو اگر قائد اعظم کے ٹائم پہ پوچھا گیا کہ اگر آپ کو بھاگ دوڑ دے دی جائے تو شریعت نافذ کریں گے؟ اسے نہیں کروں گا. اور وہی گروپ سائیکالوجی پتہ ہوتی ہے, چھوٹے درجے کا عالم تھوڑی ہے, اس کو تو پتہ ہے معاملات کیسے چلتے ہیں, دنیا کا نظام کیا ہے. اسے ابھی تو نہیں کروں گا, 10 سال لگیں گے. ایک نسل کا مطلب ہے 10 سال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بچہ جو ایک دن کا ہے نا وہ 10 سال تک کا ہو جائے گا, سینس کریٹ ہو جائے گی, اگلی نسل تیار ہوگی, پھر ہم حدود کی بات کریں گے. ابھی لگا کے دکھاؤ شریعت کوئی. سب سے پہلے امریکن ویزا بھی 1000 ملتے ہیں دن کے, 10 لاکھ بندے امریکہ کے لیے بیٹھے ہوں گے. وہ طالبان کے جہاز نہیں اڑے تھے تو افغانی ٹپک رہے تھے, اس طرح لاہوری ٹپک رہے ہوں گے. پتہ ہے نا آپ سب کو. آپ کیا, مجھے کیا شک تو نہیں ہے, آپ کو تو نہیں شک, ہم سب کو شریعت سے بہت ڈر لگتا ہے. ہم سب کو ڈر لگتا ہے شریعت سے, کیونکہ ہمیں تصویر ہی وہ دکھائی گئی ہے کہ شریعت نافذ ہو جائے کسی بھی ملک میں, وہاں پہ سارے کے سارے بندے دیکھو بائیں ہاتھ سے سبزی خرید رہے ہوں گے. کیوں؟ دائیں ہاتھ کٹا ہوا ہوگا. ہر بندے کی نا وہ اہل تشیع کی طرح کمر پہ نشان ہوں گے. کیوں؟ کوڑے پڑے. کیوں آپ کو کیوں کوڑے پڑے؟ محرم تو نہیں؟ نہیں سر میں سنی ہوں. کیوں کیا چوری کرتا پکڑا گیا؟ یا پھر میں نے نا نماز جماعت کے ساتھ نہیں پکڑی, 100 کوڑے مار گیا مجھے. ہم لوگوں کو یہ تصویر بتائی گئی ہے شریعت کی. اللہ کی قسم پاکستانی کو شریعت سے ڈر لگتا ہے. اصلی اسلامو فوب پاکستانی ہیں. مانے تو صحیح, مانیں گے نہیں کہ چھڑی ٹوٹی ہے تو ٹھیک کیسے کریں گے؟ یا اوکے ایوری بڈی کلیئر؟ ابھی نہیں, سمری لے لینا. سمری کے بغیر سائیکالوجی کریٹ نہیں ہوگی. ویڈیو کا ویٹ کرتے رہیں گے آپ کو, اور ویڈیو آپ سے کسی نے نہیں دیکھنی سوائے اس کے کیمرہ پیچھے تو نہیں آیا تھا, میری فوٹو بھی آ جائے. بڑی پکی ہنڈیا میں پکے ہوئے ہم. میں نے آپ سے کہا نا آپ کے بچوں کا ویٹ کر رہا ہوں میں. آپ کے بچے پیدا ہونے ہیں, وہ بڑے ہونے ہیں, وہ کہیں ویڈیو دیکھیں گے کہ ابو آپ تو ادھر ہی تھے, پھر بھی 2 نمبر.
اگر بچے کو وہ کریج دے دی کہ وہ سوال کر سکے، مگر کہاں ادھر آنا، وہی بچہ ہے نا. سو سمری کیا ہے؟ سب سے پہلے انسان کی انفرادی سائیکالوجی اللہ کے نظام کے اوپر جب تک نہیں ڈالی جائے گی، وہ اپنے بس سے باہر ہوگا ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پے در پے فرد کو ایڈریس کیا کہ تیرے بس کی بات نہیں ہے، تو اپنے آپ سے باہر نکلے گا ہی نکلے گا. تو سب کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اور طریقہ نہیں سوائے کہ سسٹم ایسا بنایا جائے. نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا اللہ بھی حیران ہو جائیں گے آخرت میں، اللہ عز و جل بھی حیران. نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا کیسے؟ جب وہ دیکھیں گے فرشتے زنجیروں میں جکڑ جکڑ کے گروہوں کو جنت میں پھینک رہے ہوں گے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جنت میں پھینک رہے ہوں گے زنجیروں میں؟ نبی السلام نے فرمایا نعم، کیونکہ اگر ان کے بس میں ہوتا، ان کو چھوڑ دیا جاتا تو وہ گناہ اپنے دوزخ میں جاتے. مگر سسٹم ایسا امپلیمنٹڈ تھا ان کے ارد گرد کہ انہوں نے سسٹم کے تھرو وہ گناہ کیے ہی نہیں، اس لیے وہ بچ کی جنت میں چلے. یہ حدیث سے میں کیوں اختتام کر رہا ہوں؟ پورے سیکشن کی سمری یہ ہے کہ جب آپ گروپ سائیکالوجی کو سمجھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ڈیمانڈ سسٹم ہی ہے. اب چاہے وہ غیر مسلم سسٹم ہو یا مسلمان سسٹم ہو، یاد رکھیے گا پاکستانی جتنا مرضی اجڑ ہو، لاہور سے ساری عمر 2 نمبری کرتا ہو، امریکہ کے ایئرپورٹ پہ لینڈ ہوتا ہے، آل آف اے سڈن سسٹم فالو کرتا ہے. گاڑی کے اشارے بھی نہیں، اور سڑک پہ اشارے بھی نہیں توڑتا، بلکہ پاکستان واپس آتا کہتا ہے لاہور والوں کو ڈرائیونگ نہیں آتی. وہاں پہ سسٹم کے تھرو تزکیہ ہو رہا تھا اس کا، تزکیہ، اور تزکیہ صرف سسٹم کروا سکتا ہے. پیر فقیر نہیں سے تزکیہ کرائیں گے آپ کو، اور ریڑی والے کا تزکیہ کیسے کریں گے ہم؟ اس کا نہیں ذمہ میرے پر ہے. سسٹم امپلیمنٹ ہوگا، وہ کیسے ہوگا اس کا بھی طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو. اکٹھے ہو کے ایک ہی ڈیمانڈ کرے کہ سر 3 اسٹیپ پروسیس ہے. پہلے کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ جو عدلیہ ہے اس کے اوپر شریعت نافذ کروا دے، ان کا بھی فائدہ ہے. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک پاکستانی عورت اور مرد کو وہ کانفیڈنس آ جائے گا کہ کوئی 2 نمبری ہوگی تو عدالت میں تیری سزا ہے. ابھی پاکستانی مجبوراً 2 نمبر ہے، کیونکہ 2 نمبری کا جواب 2 نمبری میں دینا ہماری سائیکالوجی ہے. میں اور آپ اپنے بیٹے کو 1 نمبر پیدا کریں گے، 3 سڑکیں نہیں کراس کر سکے گا، مارا جائے گا. ہم سب کو پتا ہے جھوٹ کی ٹریننگ دینی مجبوری ہے، کیونکہ سبزی والے سے لے کے عمران خان، نواز شریف سب جھوٹے. کیا کرے وہ بیچارہ؟ بہت ضروری سمجھیں، نفسیات کو سمجھ لیں. قرآن صرف نفسیات کے تھرو پڑھے تب آپ کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ قوموں کی کہانیاں کیوں سنا رہے ہیں کہ بیٹا سنگل بھی نہیں، گروپ بھی نہیں، سسٹم. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اسلام ہے اللہ کے پاس، اور آپ کے پاس ہی وہی دین ہے. کائنات اللہ تعالیٰ نے اسلام پہ چلائی ہوئی ہے. اللہ کائنات اسلام کے تھرو چلاتے ہیں. آپ کو کہا تھا دنیا اسلام کے تھرو چلا دینا، تمہیں خلیفۃ الارض بنایا تھا. اللہ کائنات کو اسلام سے چلا رہے ہیں، تم دنیا کو اسلام سے چلا دو. تم خلیفہ بنائے ہو نا، تم وائسرائے ہو نا، تم نائب ہو، بھائی ادھر امپلیمنٹ کر دو. جو تو اوپر امپلیمنٹ ہوا ہے فرشتے تو کر رہے ہیں پورے، تمہیں بھی کر دیا. کوئی یہ مطلب نہ لے لے جو ہر دفعہ اعتراض ہے سر آپ نماز سے بھگا رہے ہیں. نعوذ باللہ، جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہے ہی نہیں، اس کے لیے یہ باتیں نہیں. جو زکوٰۃ نہیں دیتا، جو روزہ نہیں رکھتا، وہ مسلمان ہی نہیں. وہ میرٹ ہے، وہ 7 سال کے بچے کے لیے بھی فرض ہے. میں آپ کو باتیں کر رہا ہوں، آپ 7 سال کے نہیں ہیں، آپ کے 7 سال کے اپنے ہونے چاہیے تھے اب تک، ٹائم پہ شادی ہوئی ہوتی تو. مگر کوئی مسلمان بندہ اپنی بیٹی آپ کو دے نہیں رہا، کیوں؟ سکل زیرو ہے. جی بس 2-3 سوال ہے. سر فلسطین کے لیے کیا کر سکتے ہیں ہم؟ بیٹا سب سے پہلے تو پاکستان میں جتھا بنائیں کہ ہمیں، اور ایلوکوینٹ جتھا، جذباتی قسم کے مسلمان نہیں جو نعرے مارے، خالی ریزننگ اور ریشنل بنائیں کہ بھئی یہ طریقہ کار ہے. کس کے لیے؟ شہباز شریف صاحب آپ کے لیے، نواز شریف صاحب آپ کے لیے. آپ اس پہ کوالیفائی نہیں ہوتے تو سائڈ پہ ہٹیں، ہمیں یہ والا بندہ چاہیے. کس کے تھرو؟ ووٹ کے تھرو. کس نے کہا ہے کہ کچھ اور کریں؟ آپ بھی ووٹ کے تھرو کر رہے ہیں. نہیں، کہاں چاہیے؟ آپ بتائیں کتنے بندے ہیں؟
جو کہ اسلام کے نام پہ ووٹ ماں وہ دینے کے لیے ویٹ کر رہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک زلیخا کو بچانے کے لیے اتنے کم ہے سر، ایک زلیخا کو بچانے کے لیے۔ جی ہاں، ایک زلیخا کو بچانے کے لیے نا ہمیں ایک آرمی چاہیے، وہ تیار ہے، وہ آرڈر کا ویٹ کرے، کس کے؟ آپ کے ویٹ کریں۔ میں نے اور آپ نے جا کے زلیخا کو پکڑنا ہے، اور ہمارے پاس اللہ کی طرف سے سب سے اسٹرانگ آرمی ہے، اور اس کو کوئی آرڈر نہیں دے رہا۔ کیوں؟ آرڈر والے کیا کرتے ہیں؟ یار اسرائیل سے پنگا نہیں لینا۔ اور میں اور آپ پیدائشی آرمی میں ہیں بھائی، جس دن ہم نے کلمہ پڑھ لیا تھا پاکستان مسلمانوں کی آرمی میں تھے، کہ شک میں مت رہیے گا۔ اور پولیٹکس سیکھے، آپ پیدائشی سیاستدان ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے، ریلیجیس سٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ کب سمجھیں گے لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ اسرائیل کو سوری نہیں کریں گے، یہ کس کا مطلب ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ کتنے بندے بتائیں آپ نے؟ 3، بس کوئی 3,000 کر دے اس کو، 3 کو 3,000 کر دے۔ 3 مولانا اسحاق، 300، 3,000، 3,000 علامہ اقبال، 3,000 مودودی، بس کتنا بڑا کام ہے۔ آپ ایسا کریں لاہور میں 3,000 کر دیں، بس ذمہ لے، اب نا ذمہ لو۔ ان کے خلاف جو گروپس آ جاتے ہیں آج بھی ٹی وی پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، ان کے خلاف 4 مولوی بیٹھے ہوئے ہیں، سارے ان کے خلاف ہو کے جو بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ عبدالعنان۔ میں نے نا عبدالعزیز طریفی سے لیکچر شروع کیا ہے، اس سیشن کے پہ کوئی اعتراض نہیں آ سکتا۔ ویڈیو میں دیکھیں، میں آپ کو 4 نام اور بتاتا ہوں۔ اعتراض کی بجائے پروموشن ہوگی اس سیشن کی۔ جو مولانا اسحاق پہ اعتراض کرتے ہیں اس سیشن کو پروموٹ کریں گے، کیونکہ یہ طریفی کی بات کر گیا ہے۔ پالیٹکس سیکھ بیٹا، پالیٹکس سیکھ۔ جی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ آپ یہ سوچ لیں کہ اصحاب کہف کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو معجزات نازل کی، آپ یا پھر معجزات کا بھی ہاں، اور آپ اگر 11 ہونا یا 11 یا 111 اور باقی پوری کی پوری جلغار آپ کے خلاف ہو، تو پھر تو آپ بھی جائیں غیروں کو ڈھونڈنے جب دجال کا ٹائم آئے گا تو، ٹھیک ہے؟ اب بھی آپ 111 یا 11 ہیں، وہ آپ 1 کروڑ ہیں، آپ 68% آف پاکستان آپ ہیں، آپ اصحاب کہف نہیں ہیں۔ میں کیسے ان کو چھوڑ دوں؟ میں کیسے چھوڑ دوں؟ اچھا ایسا کر سکوں، بالکل بالکل۔ او بھیا اسرائیل کا لفظ ہمارے پاسپورٹ پہ نہیں، دنیا کے پاسپورٹ سے ختم کرنا ہے۔ اسرائیل کا ویزا نہیں چاہیے ہمیں۔ غور سے سنیں، اسرائیل کا ویزا لینے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اسرائیل کا نام ختم کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ دنیا میں کسی کے پاس بھی اسرائیل کا ویزا نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے گا، میں آپ کے جذبات کی صرف قدر کر سکتا ہوں، جب تک ایکشن میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوں گے تو یہ نعرے جو ہے نا 1400 سال سے مار رہے ہیں۔ ایکشن میں ٹرانسلیٹ کرے، خدا کا واسطہ ہے مجھے موٹیویشنل اسپیکر نہ بنا دینا، وہ پاکستانیوں پہ لعنت برس رہی ہے۔ وہ موٹیویٹ کر دیتا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ غلط ہے، ہر آرگن فیل ہوا ہوا میرا، اور میں مسکرا رہا ہوں، سوٹا لواؤ میں نے۔ وہ سے سمجھیں میری بات، میں نے آپ کو 2 بہت وارننگز دی ہیں، یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ مذہبی بچہ، مذہبی بچی جب تک سکل نہیں لیتی تب تک وہ اسلام کے لیے کینسر ہے، کیونکہ وہ ہم لوگوں کو دیکھ کے لوگ کہتے ہیں یہی اسلام ہے۔
جی جی عربی سیکھنا آپ تو مسلمانوں کے لیے عربی سیکھنا دگنا ضروری ہو گیا کیونکہ ہم حاشیوں سے مارے گئے ہیں ہم ترجموں سے مارے گئے ہیں خدا کا واسطہ اللہ کا ڈائریکٹ ہم کلام ہونے اللہ آپ سے ہم کلام ہونا چاہ رہا ہے آپ مولوی صاحب سے ہم کلام ہو رہے ہیں یا آپ ایسا کریں بس آپ خدا کا واسطہ ہے کل تک یہ لیکچر بھول نہ جانا بس یہ ریکویسٹ ہے جتھا بنانے کے لیے آپ اگر کنونسنگ آرگیومنٹ نہیں دے رہے تو آپ جتھا نہیں بنا آپ سے تو اللہ بچائے سب کو اور جذبات میں نہیں جتھا بنتا ہوتا انٹلیکچوئل آرگیومنٹ نہیں جی جی آپ اور کیا ہے یہ تم کیا سمجھ رہے کیا بیٹھی ہوئی ہے آپ لوگ پتہ ہی آپ کو پتہ چل جائے نا جو کہ پتہ چل گیا نا میرے بارے میں تو میرے پاس آ رہے ہیں دونوں پارٹیوں والے سن لیں اور میرے پاس ہی دونوں پارٹیوں والے آتے ہیں اور لالچن دے رہے ہیں مجھے کیونکہ مجھے آپ لوگ جو ہے نا آپ لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں میری ان کو آپ کی پاور کا اندازہ ہے آپ کو اپنی پاور کا اندازہ ہی نہیں آپ ان کی قسمت کے اشتہار ہیں آپ سن لیں میں نے نا ایک کام شروع کیا ہے خالی باتیں نہیں ہے نا IMS اسلامک میسیجنگ سسٹم آپ اس کو ذرا حصہ بنیں وہاں پہ میں ٹریننگ دینے کی کوشش کر رہا ہوں مفت ہے سب مفت ہے اوکے کوئی پیسے نہیں ہے اس کے کوئی تہمت میں نہ آ جانا کسی کی سن لیں آپ کا پولیٹیکل ایکیومن بن گیا نا تو آپ کا ریلیجیس ایکیومن جو ہے نا وہ اگلی نسل بنا لے گی اپنا میرے لیے کیا ادھر آگے کر لیں تو ابھی مجھے نا کیوں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں آپ کو نہیں پتا کیا کام ہوتا ہے سیشن کے پیچھے یہ سیشن ضائع نہ ہو جانے دینا یہ میں بتا رہا ہوں اوپر فرشتے اپنا کام کر جائیں گے اللہ کے نبی السلام نے کہا تھا اللہ کی بات ہوتی ہے اوپر فرشتے اپنا جرمٹ بناتے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں ہم نہیں کر رہے کیوں ہم لیکچر سن کے تسلی میں آ رہے تھے کہ ہمارا کام ہو گیا کل ایکشن چاہیے کیسے آپس میں کنیکٹ ہو جائیں خدا کا واسطہ آپس میں کنیکٹ ہو جائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بیٹھیں گے نا آپ لوگ ماشاء اللہ کافی زیادہ ہیں اور سوالوں کا ٹائم نہیں ہے پلیز یہ جو لڑکے ہیں مسلم کے جنہوں نے یہ ایونٹ آرگنائز کیا ہے آج ہم نے آپ کو خاص طور پہ ان کے لیے بلایا ہے کہ یہ ان کو اپنے عقیدت ہے اور آپ کے ذریعے ہم نے ان کو شاباش دینی ہے پورا کا پورا رمضان ایک سے لے کے آج تک یہ سارے کے سارے نوجوان روز رات کو آتے ہیں 2 بجے اپنا گھر چھوڑ کے اور پکا پکا کھانا لوگوں کے گھروں میں 7 سے 8 ہزار افراد کے گھروں میں روز جاتے ہیں تاکہ جو طبیعت ہے اس کی آسانی ہو لوگ ایسے ہی کریں گلا کر دو بھیا کے بعد دوگنی سپیڈ سے کرنا 30 دن کے لیے نہیں اسلام یاد اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا اللہ کے تک کے نہیں یہ کام اللہ آپ سے لے رہا ہے آپ نہیں لے رہے یہ رمضان کے بعد روک نہ دینا آپ کے بارے میں جانیں اس وجہ سے کہ مسلمان ہے اس کو اسلام نے یہ سکھایا ہمیں اپنا بیچ میں ڈال دینا یہ اللہ کا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا کام کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ عزت بڑھاتے رہیں گے اپنے پہ ڈالو گے اللہ کہیں گے خود سنبھال کے ٹھیک ہے کوئی یوٹیوب کا چینل بتا دیں سائیکالوجی کے لیے اللہ آپ کو مثالیں آمین آ جائیں